نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम सूरत निसा पढ़ेंगे। सूरत निसा का ओवरव्यू देखेंगे एंड उसमें से जो लेसन्स डिराइव किए जाते हैं वो इंशाल्लाह इस तरह जो ओवरव्यू या समरी हम सूरा की पढ़ते हैं मोस्टली हम उसमें क्या करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके जो यूनिक पॉइंट्स हैं उसकी स्पेशलिटीज हैं एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसमें जो लेसन्स हैं वो सारे हम वन गो में वन लेसन में डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन में साथ साथ देखेंगे। पहले हमने सूरतुल बकरा की है, सूरह आले इमरान की है, उनमें थोड़ी सी मैंने डिफरेंट मेथोडोलॉजी रखी थी। सूरतुल बकरा में आपने देखा था हमने पूरी सूरा पूरी आयात रन की थी, ठीक है, साथ साथ विद द जूम क्लास हमारी। सेकंड आले इमरान में मैंने पिक्चर्स लगाई थी प्रेजेंटेशन पर, और यहाँ पर देखेंगे जस्ट सिलेक्टेड आयात हैं हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना माइक जरूर म्यूट कर लिया करें, काइंडली माइक म्यूट कर लें। तो दिस इज नंबर 4 सूरह ऑफ द कुरान मजीद, सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा और सूरह आल इमरान के बाद चौथी सूरत है और कम्स इन फोर्थ एंड फिफ्थ पारा। टोटल आयाज इसकी कितनी है? 176 आयाज हैं, लेकिन इसके जो नंबर ऑफ वर्ड्स है ना दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू सूरह आल इमरान, क्योंकि इसकी जो आयाज हैं वो लंबी हैं। ठीक है, और इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रूलिंग्स हैं फॉर एन इस्लामिक सोसाइटी, जो फिक्की रूलिंग्स होती हैं वो इसमें डिस्कस होती हैं बहुत ज्यादा। पहले भी थी सूरतुल बकरा में, बहुत सारी हमने कवर की हैं, लेकिन यहाँ पर किस पर्सपेक्टिव से हैं? पूरे इस्लामिक सोसाइटी, जो एक इस्लामी मुआशरा कायम किया जाता है ना, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू पर्सन्स। कौन कौन होता है कमजोर? देखें, कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो कि कमजोर होते हैं, कुछ होते हैं जो कि अमीर होते हैं, उन दोनों के राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि मुस्लिम हैं, कुछ नॉन बिलीवर्स हैं, उनका क्या रोल है क्या नहीं है, उनको कैसे मैसेज देना है, ये सब इसमें डिस्कस होगा। फिर इसके अलावा पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ द सोसाइटी डिस्कस होंगे एंड ऑल्सो द नेगेटिव ट्रेट्स। तो पूरा इस्लामी मुआशरा क्या होता है, कैसा होना चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी है तो उसको खत्म कैसे किया जाएगा, और जो पॉजिटिविटी उसको इनहांस कैसे किया जाएगा। जैसे इंसान की पर्सनालिटी होती है ना, इसी तरह मुआशरे की भी पूरी एक पर्सनालिटी होती है। ये डिस्कशन है इसके अंदर, ठीक है, तो ये डिस्कशन आपने ज़हन में रखना है। मदनी सूरत है ये भी। कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक जो 4th हिजरिया में नाजिल हुई थी, और कुछ के मुताबिक उसके भी बाद। देखो, जो लंबी सूरतें हैं वो डेफिनेटली इन वन गो, बहुत कम सूरतें हैं जो कि इन वन गो नाजिल हुई हैं, ब्रेक होकर डिफरेंट आयास डिफरेंट टाइम पीरियड्स में नाजिल हुई हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि 4th हिजरी में, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम सूरह जो है वो कब नाजिल हुई थी। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। इसका टॉपिक मैंने आपको बता दिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जस्टिस बेस्ड इस्लामिक सोसाइटी। जो इस्लामी मुआशरा होता है ना, उसके जो अगर हम देखें कोई एक कंपोनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है जिसकी बेसिस पर उसे एस्टैब्लिश किया जा रहा है, दैट इज जस्टिस, दैट इज अदल। ठीक है, काइमो बिल किस्त, अदल की बेसिस पे कायम करना, ये सबसे अहम बात है। उसकी बेसिस पर हम बाकी सूरत स्टडी करने लगे हैं इंशाल्लाह। ऑडियंस कौन है इस सूरत के? इस सूरत में मोस्टली तो मुसलमानों से बात हो रही है, क्योंकि सोसाइटी जो होती है, इस्लामिक सोसाइटी का मेजर कंपोनेंट आपको पता है मुसलमान ही होंगे। उसमें अब मोमिन भी हैं और उसमें कुछ हिपोक्रेट्स भी डेफिनेटली हैं। और आजकल के ज़माने के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें पता है कि मुसलमान हैं तो इतने ज़्यादा हम मुस्लिम्स देखते हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते। हालाँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो हिपोक्रेट्स भी थे ना, मुनाफिकीन थे, वो एटलीस्ट नमाज़ें पढ़ रहे थे। हालाँकि उनकी यहाँ पर नमाज़ों के बारे में इस सूरत में हम पढ़ेंगे कि सुस्ती के साथ नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ें अलबत्ता गिनती पूरी थी उनकी। अब तो ये हालात हो चुके हैं कि नमाज़ तक लोग नहीं पढ़ रहे होते, पूरी नहीं होती नमाज़ें। तो हम फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में हम मुसलमान
جو مومن ہے صحیح وہ کتنے اور منافق جو ہیں وہ کتنے. تو ان دونوں کو یہ صورت میجرلی ایڈریس کرتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کچھ انسٹنسز پہ یہود کی بھی بات ہوتی ہے, مشرکین کی بھی بات ہوتی ہے, اور نصارہ کی بھی بات ہوتی ہے. یہ تینوں اینٹیٹیز بھی ایڈریسڈ ہیں. انشاءاللہ آگے سیکشنز میں آئیں گے تو آئی لیٹ یو نو. سیکشنز کی جب ہم بات کریں تو allies of the society, allies of the society یعنی جو friends ہیں سوسائٹی میں ان کی بات ہو رہی ہے, اینڈ دین enemies of the society کی بات ہو رہی ہے. تو اس حساب سے یہ سیکشنز میں نے ڈیوائڈ کیے ہیں تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ پیچھے جاتے ہیں, پڑھنے میں آسانی ہو. اے کے بعد بی میں جائیں گے, سی ڈی ای ایف, اس طریقے سے جی تک چلیں گے ہم. اور یہ اے سی ای اینڈ جی جو ہیں دے ٹاک اباؤٹ دا پازیٹیو سائڈ آف دا سوسائٹی, اینڈ جو ادر سیکشن 2 میں جو سب سیکشنز آ رہے ہیں they talk about the negative side of the society, or the negative traits or the negative components that are present in the society. فرسٹ آیت سے شروع کریں گے انشاءاللہ ہم. فرسٹ آیت اس سورت کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے, جمعہ کے خطبے میں سٹارٹ میں پڑھی جاتی ہے, اور عموماً لوگوں کو آتی ہوتی ہے, اسپیشلی جو لوگ جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں, جو خواتین بھی جاتی ہیں, انہوں نے بھی سنی ہوتی ہے, پڑھی ہوتی ہے. ویسے بھی اس کا ٹاپک اور اس کا جو کانٹینٹ ہے, ایوری تھنگ از ویری امپورٹنٹ. یہ یہاں پر ایک دفعہ دیکھ لیجئے, ریویلیشن اینڈ اسپیشیلٹی کے نیچے جو ریڈ کلر میں سینٹینس لکھا ہے, کمانڈمنٹ آف تقوی جو ہے, وی نو دیٹ اٹ واز دا لاسٹ آیا سورہ آل عمران, اس میں بھی تقوی کا حکم تھا, اینڈ دا فرسٹ آیا آف سورۃ النساء جو ہے اس میں بھی تقوی کا حکم ہے. سورہ آل عمران کی آخری آیت کیا تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا. ٹھیک ہے, ایمان والوں سے کہا جا رہا تھا کہ صبر کریں, آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ, اور تقوی اختیار کریں اللہ کا اینڈ میں. ٹھیک ہے, ایمان والوں سے بات ہو رہی تھی. یہاں پر اب اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کریں. کوئی ایسا چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے, اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے اور پھر کانشیس رہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا, جو اس کا رب ہے, اس کو یہ کام پسند آ رہا ہے کہ نہیں پسند آ رہا. ٹھیک ہے, تو قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس ہے, سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کانشیسنیس آف اللہ کی طرف اپنے قدم بڑھائیں گے نا, تب ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت بھی دے دیں گے, اینڈ دے ول انٹر دا فولڈ آف اسلام. ٹھیک ہے, تو یہ فرسٹ آیت آپ دیکھیے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا, وہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے. یہ جو نفس واحد ہے نا, اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فرسٹ آیت ہے نا, یہ لاسٹ جو آیا ہے 176 نمبر آیا ہے سورت کی لاسٹ آیا, اس سے یہ ریلیٹ کرے گی. اوکے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. انہی کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا, اور انہی سے باقی ان کی اولاد کو بنایا گیا. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, اسی سے بنایا اس کی بیوی کو. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً, اور اس میں سے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں. ٹھیک ہے, ایک انسان سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ سے ڈرو. اب ایک دوسرے کے, اب اتنے سارے انسان جب بن گئے اور انہوں نے اب ایک دوسرے کے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کا خیال رکھنا ہے, تو وہ خیال صرف تب رکھا جا سکتا ہے جب کیا ہے انسان کے پاس؟ تقوی ہے. ٹھیک ہے, شروع میں بھی اتقوا ربکم آ گیا آیت کے بالکل سٹارٹ میں, اینڈ بیچ میں بھی واتقوا اللہ, دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے بول دیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا ان دا لاسٹ سورہ کے تقوی از دا موسٹ فریکوینٹلی ریپیٹڈ کمانڈمنٹ ان دا قرآن مجید. سب سے زیادہ, اس سے زیادہ کوئی کمانڈمنٹ نہیں ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی پتا ہونا چاہیے تقوی ہے کیا, اور یقیناً آپ کو اب تک پتا چل گیا ہوگا, بٹ آئی اسٹل ول ریپیٹ اٹ, کیونکہ اس صورت میں بھی بار بار حکم آتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم کریں گے کیسے؟ تقوی, as you know in English, this is consciousness of اللہ. اللہ کی کانشیسنس ڈیولپ کر لینا اپنے اندر کے, میں جو بھی کام کر رہی ہوں تو مجھے احساس ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, کہیں میں غلط تو نہیں کر رہی. اتنا زیادہ کانشیس ہو جانا. ٹھیک ہے, کہیں میں نے غلط پاؤں تو نہیں رکھ دیا, کہیں میں غلط ہاتھ سے تو نہیں کچھ پکڑ لیا. اتنا زیادہ کانشیس ہو جانا. اب کیا پکڑا کیا رکھا, یہ چھوٹی چھوٹی میں اگزامپلس دے رہی ہوں تاکہ خود ہی آپ اپنے آپ کو اینالائز کریں. ٹھیک ہے, تقوی کا اگر سنگل ورڈ میں میننگ دیکھنا ہو نا, تو دیٹ از بچنا. صحیح ہے, بچ جانا. اب آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا تھا. انہوں نے جب اپنی مجلس میں پوچھا کہ تقوی کیا ہے, تو ایک صحابی نے انہیں کیسے ایکسپلین کیا تھا, کیا جواب دیا تھا. یہ بیسکلی حضرت عمر نے پوچھا تھا تاکہ باقی صحابہ کو بھی یہ ریویژن ہو جائے, اور جو ینگ صحابہ ہیں ان کو یہ یاد ہو جائے, انہیں بھی یہ بتایا جائے. تو جو صحابی تھے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کیا جواب دیا
کہ تقوی یہ ہے کہ آپ ایک جنگل میں سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جنگل میں پگڈنڈی بنی ہوئی ہے، رستہ بنا ہوا ہے، اس سے گزر رہے ہیں اور اپنا دامن بچا بچا کے گزر رہے ہیں کہ کہیں جھاڑیوں میں سے کوئی کانٹا مجھے لگ نہ جائے۔ اب آپ نے امیجن کرنا ہے اس کو، امیجن کیجئے کہ آپ ایک چھوٹا سا رستہ ہے، جنگل میں گزر رہے ہیں، ہر جگہ پہ جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں۔ اب بار بار بچا رہے ہیں، ادھر سے نہ لگ جائے، ادھر سے نہ لگ جائے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نا آپ کانشیسنیس میں سے باہر نہیں نکلیں گے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ یہ نہیں کریں گے ریلیکس ہو جائیں، اپنے کپڑے چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ ہر وقت آپ کانشیس رہیں گے۔ تو اتنا کانشیس ہونا کہ میں کہیں کوئی گناہ نہ کر دوں، میں ہر گناہ سے بچ کے چلوں، کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں میں اللہ کی نافرمانی نہ کر دوں۔ دس کانشیسنیس، دس الرٹنس آف دا مائنڈ، یہ تقوی ہے۔ تقوی ایزیلی اگر آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کو یاد رکھوانا ہے تو میں ہمیشہ ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ سمجھیں ایک سرکل ہے اور اینڈ یو آر اسٹینڈنگ ود ان دیٹ سرکل، اور وہ جو سرکل ہے وہ اللہ کی حد ہے، دیٹ از باؤنڈری آف اللہ۔ اس باؤنڈری کے اندر ہی رہنا دیٹ از تقوی، اس سے باہر نکل جانا وہ تقوی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے باؤنڈری سے باہر کیا ہے؟ سارے حرام کام، سارے ڈونٹس، سارے کام جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، نافرمانی کے کام، فسق کے کام، اور اس طرح جتنے بھی گناہ کے کام ہیں وہ سارے اس سے باہر ہیں، جس جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہوا ہے۔ اندر کیا ہے؟ اندر وہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا، کیوں کرنا ہے وغیرہ، وہ سب کچھ اندر ہے۔ اب ہمیں اتنا کانشیس ہونا چاہیے، ہمیں پتا ہو کہ اس باؤنڈری سے باہر میں نے قدم رکھا تو میرے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے، اور اس باؤنڈری کے اندر رہ کر میں سیف ہوں۔ بیٹا پورا ڈور بند کیا کریں ورنہ آواز آتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر وقت اتنا کانشیس رہنا کہ آئی ایم اسٹیئنگ ان دا سرکل اینڈ آئی ایم سیف ود ان دیٹ سرکل، یہ اصل میں تقوی ہے۔ تو یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، اور تقوی کا خیال ہوگا تب ہم دوسروں کے رائٹس دے سکیں گے۔ اور یہ پوری اسلامک سوسائٹی پہ جو یہ صورت بات کرے گی نا، اس میں ہم دوسروں کے رائٹس کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو کیسے ان کے رائٹس دینے، اسپیسیفکلی آپ کو پتا ہے کہ اس صورت میں کمزوروں کے رائٹس کی بات ہو رہی ہے، سوسائٹی کے وہ اینٹیٹیز دیٹ آر ویک۔ ایک سیکنڈ ذرا ویٹ کیجیے گا عبدالہادی، پلیز لوور ڈاؤن یور والیوم پلیز، اوکے، لوور ڈاؤن یور والیوم اینڈ کلوز دا ڈور، سوری جی۔ تو جو سوسائٹی کے ویک ایلیمنٹس ہیں ان کا کیسے خیال رکھنا ہے، ان کے رائٹس کیسے دینے ہیں، ان کی طرف ہماری رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے، that is basically discussed in the surah. And to take care of other people's rights, what we need is taqwa, consciousness of Allah. اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے۔ کانشیسنیس ہوگی تبھی اکاؤنٹیبلٹی کا خیال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ میری ذمہ داری ہے نا، تو مجھے یہ خیال ہونا کہ ہاں میرا حساب ہوگا، مجھ سے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ جو احساس ہے نا، یہ صرف تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے، اور اگر یہ احساس نہ ہو تو رسپانسبلٹی جس کی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ جس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اس کی اتھارٹی بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو اگر میری اتھارٹی ہے میرے بچوں کے اوپر تو میں اس کو مس یوز کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ میں بلا وجہ بچوں کو مار سکتی ہوں، ڈانٹ سکتی ہوں، ایکسٹرا کام کروا سکتی ہوں، ان کا خیال ہی نہ رکھوں، بہت کچھ غلط کر سکتی ہوں نا میں۔ کب غلط کر سکتی ہوں؟ جب میں کانشیس نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 2، مجھے اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہیں ہے، حساب کتاب کا ڈر ہی نہیں ہے۔ تو یہ مین تھیم ہے اس سورت کی، جو کہ فرسٹ آیا سے ہمیں پتہ چل رہی ہے، ایکسپلین ہو رہی ہے۔ اس آیت کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتہ داری کا بھی، یعنی رشتہ داری کے معاملے میں بھی تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، رقیب ہے۔ رقیب کیا ہوتا ہے؟ رقیب وہ ہوتا ہے جس نے مسلسل نظر رکھی ہوتی ہے۔ جیسے اب میرا بچہ بھی ادھر آیا تھا نا، اب وہ کچھ کام کر رہا ہے، اس کی آواز اس کی اونچی ہے، کوئی چیز اٹھا رہا ہے، میری نظر ہے مسلسل اس کے اوپر، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، کہیں غلط تو نہیں کر رہا، کہیں اس کو چوٹ تو نہیں لگ جائے گی، کہیں جو بھی اس طرح جتنی بھی کانشیسنیس ہے میرے اندر ہوگی بچے کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے ہمارے اوپر کہ جب لوگوں کی بات آتی ہے، رشتوں کی بات آتی ہے، یا باقی ویک اینٹیٹیز آف دا سوسائٹی، سوسائٹی میں باقی بچے بھی ہیں، سوسائٹی میں غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، اس صورت میں یتیموں کے رائٹس کی بات ہوگی۔ تو ان ساروں کے بارے میں اللہ نے اب نظر رکھی ہوئی ہے کہ میں پورے کر رہی ہوں کہ نہیں، آپ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ایسے یہ آیت اتنی فیمس نہیں ہے، ایسے یہ آیت ہر جمعے کے خطبے میں نہیں پڑھی جاتی، ہر نکاح کے خطبے میں نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے؟ تقوی کا ہمیں خیال دلایا جاتا ہے ہر فرائیڈے۔ فرائیڈے کیا ہے بیسیکلی؟ جمعہ کیا ہے؟ جمعے کو اجتماع کیا ہوتا ہے؟ ایک کمیونل
प्रोग्राम है, कम्युनल एजुकेशनल प्रोग्राम है। कम्युनिटी को एजुकेट करने के लिए वीकली प्रोग्राम हमें दिया गया है, जिसके थ्रू हम एजुकेट हों, रिमाइंडर्स हों हमें वीकली। ये एक फ्रीक्वेंसी रखी है अल्लाह ताला ने, इसको हम रैंडम नहीं कर सकते कि ठीक है 1 हफ्ते बाद दर्स कर लेते हैं, आगे जी महीने बाद कर लेंगे। अल्लाह ताला ने हर हफ्ते आफ्टर एवरी 7 डे यू हैव टू अटेंड दिस दर्स, उसमें आप ये आयत सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? इसकी इस इम्पोर्टेंस की वजह से कि ये हमें हकूकुल इबाद के मामले में ना ये आयत हमें सीधा कर देती है, ठीक है? और ये जो सूरत है ना, ये ज्यादातर हकूकुल इबाद के बारे में बात करेगी। जहाँ हकूकुल्लाह आएंगे वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी, लेकिन मेजरली ये बात हो रही है। अब यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पे देखिए, जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ किया है, हस्बैंड एंड वाइफ से बात शुरू हुई ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नफ्स वाहिदा, एक इंसान से बात शुरू हुई है। फिर उसकी बीवी है, फिर बच्चे हैं, बच्चे ज्यादा होते हैं तो बहन भाई बनते हैं, बहन भाई ज्यादा होते हैं तो इर्द गिर्द बसते हैं, नेबर्स बन जाते हैं, ठीक है? नेबर्स बनते हैं तो कम्युनिटीज बनती हैं, कम्युनिटी बनती है, फिर सोसाइटीज बनती हैं, सोसाइटीज की बेसिस पे नेशंस बनते हैं, फिर कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड पूरी दुनिया इस्टेब्लिश हो जाती है, एक इंसान से शुरू होकर पूरी दुनिया। और ये एक इंसान से शुरू होकर जब इतनी आगे तक हम जाते हैं ना, ये बीच में जितनी एंटिटीज आई हैं ना, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जिसके अल्लाह ताला ने राइट्स ना बताए हो, ठीक है? और हमारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनकी तरफ ना बताई हो। तो ये इंशाल्लाह हम इस सूरत में पढ़ने जा रहे हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जो कमजोर होता है ना, उसके हकूक अमूमन हक मार दिया जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चलता है ना। और खसूसन हमारी मुल्क जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वगैरह में तो बहुत ज्यादा चलता है। अल्लाह ना करे कभी किसी को पुलिस और अदालत के चक्कर लगाने पड़ जाए, हमारे मुल्क में लगाने पड़ जाए और हम जैसों को इंसाफ मिल जाए, ये मुमकिनात में से है ही नहीं। जिसका जोर चलता है वो अपने हक में फैसला करा के जान छुड़ा के चला जाता है। तो कमजोरों के लिए कौन बोलेगा? ये कमजोरों के लिए यहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे हैं, और ये अल्लाह ताला हमें एहसास दिला रहे हैं कि इनका ख्याल रखो। सूरतुन निसा, निसा का मतलब आपको पता है औरत। अमूमन लोग कह देते हैं इसमें औरतों की बात है, सिर्फ औरतों की बात नहीं है, सोसाइटी की हर वीक एंटिटी की बात है, ठीक है? और अमूमन लोग ये भी कह देते हैं कि जी ये सूरत तो सिर्फ औरतों, ये औरतों को पढ़नी चाहिए ये सूरत। हालांकि औरत औरत के तो राइट्स इसमें बताए गए, असल में ये मर्दों को पढ़नी चाहिए सूरत, क्योंकि काम उनके करने के हैं जो इसमें बताए गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इस सूरत में बताई गई हैं। सॉरी, मेरा गला बहुत खराब है और खांसी बहुत ज्यादा हुई हुई है, कंट्रोल नहीं हो सकती, ये साथ साथ ही चलेगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्द की बताएगी, जिम्मेदारियां उसकी बताएगी, करने के काम तो उसके हैं। अल्लाह ताला तो उससे पूछेंगे भाई हक क्यों नहीं दिया था, विरासत क्यों नहीं दी थी, ख्याल क्यों नहीं किया था। तो उनको, मर्दों को सबसे पहले ये सूरत पढ़ानी चाहिए, सूरत निसा, ताकि वो देने वाले बने और उन्हें अल्लाह का डर लगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अब हम सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन ए स्टार्ट करेंगे। 1 to 43 आयाज में अब क्या बात होती है, टॉपिक आपने जहन में रखना है, उसको आपने भूलना नहीं है। जो इस्लामिक सोसाइटी में वीक लोगों के, वीक एंटिटीज के जो राइट्स हैं, वो सबसे पहले उसी पे बात होती है, आपको पता है। सेकंड आया से स्टार्ट हो जाती है यतीमों की बात। यतीमों के हकूक में जो बात होती है ना, वो स्पेसिफिकली यहाँ पर वैसे लड़कियां जो यतीम है ना, उनके पर्सपेक्टिव से भी बात हो रही है, स्पेसिफिकली विद देयर मेंशन। और साथ साथ जो यतीम का माल होता है ना, उस माल की मैनेजमेंट कैसे करनी है, कि जब तक वो छोटे हैं तो आप उनके माल का ख्याल रखिए। अगर आप खुद गनी हैं तो उसके माल में से कुछ आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप जरूरतमंद हैं, आप खुद ही गरीब हैं और उसका ख्याल रखना पड़ रहा है, तो जरूरत के तहत तकवा का ख्याल रखते हुए आप उसमें से ले सकते हैं। इस तरह फिर जब वो बालिग हो जाएगा और आकिल हो जाएगा, तब आप उसको उसका पैसा देंगे, और उसके पैसे में से किसी किस्म का बातिल तरीके से आप खा नहीं सकते, चोरी नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते, उसकी हिफाजत करनी है। और अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हैं तो ये ऐसे है जैसे आपने पेट में जहन्नम भर ली है, आग भर ली है आपने पेट में, यतीम का माल खाने के बाद, ठीक है? जो हमें नजर आएगी क़यामत के दिन। तो ये वेल्थ मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ ऑर्फन्स, इस पे डिस्कशन होती है शुरू में काफी लंबी। और यही फिर यतीम लड़कियों की जब बात होती है आयत 3 से, वहीं पर अल्लाह ताला कहते हैं कि आप इनसे शादियां करें, एक से शादी करें, दो से, तीन से या चार से करें, जब आप इनमें अदल कर सकते हैं। और इनका, और शादी भी किससे करें? उनसे करें जो कि आपको पसंद है, तिबतुम, ये भी इसी आयत में बताया गया है। तो यतीम है, इनका ख्याल करने के लिए आप इनसे निकाह करें, लेकिन पसंद होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिंदगी गुजारनी है उनके साथ, ठीक है? तो इनको ऐसे ही ना छोड़ दें दुनिया में, इनको ऐसे ही ना छोड़ दें मुआशरे में। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज लड़की यकीनन कमजोर होती है मर्दों से, मर्द तो खा जाएंगे उसे और इस्तेमाल कर जाएंगे। और थोड़ा
बेवकूफ भी होती हैं कि फौरन बातों में आ जाती हैं। किसी ने ऐवें चक्कर में डाला लगाया कि जी मैं तुमसे शादी करूँगा, वादे-शादी की और फँसा लिया। ये सब चलता है, हमें पता है सोसाइटी में, ठीक है? इसमें से कुछ ऐसा नहीं है जो कि हम देखते नहीं हैं और चल नहीं रहा होता हमारी सोसाइटी में। तो इस सब को बचाने के लिए एक इस्लामिक सोसाइटी को प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा? मैरिज वो चीज़ है, शादी वो चीज़ है जो कि सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है बेहयाई, फ़हाशी से, ठीक है? और ये जो बेहयाई, फ़हाशी है ना, इसका हम देखेंगे इस सूरत में बार-बार ज़िक्र आएगा। क्योंकि बेहयाई जब एक सोसाइटी में आ जाती है ना, तो वो उसको बिगाड़ देती है, खराब कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बेहयाई आ जाए तो फिर वो लोग जो मर्ज़ी करें, अब जो मर्ज़ी जैसे मर्ज़ी करें, अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब यानी वो बिगाड़ शुरू होगा और बिगाड़ बनना अब बिगाड़ ही बनता चला जाएगा, ठीक है? इतनी बड़ी चीज़ है बेहयाई, और हया का होना जो है, वो सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करता है, फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। अगर हया है, कोई मर्द किसी दूसरी औरत की तरफ इंटरैक्ट नहीं कर रहा, कोई औरत किसी दूसरे मर्द की तरफ नहीं कर रही, तो क्या होता है, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और आप अपनी प्रोजेनी को, अपनी नस्ल को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, अपने बच्चों को पाकीज़गी रखते हैं, तहारत रखते हैं। ये पूरी सोसाइटी की, मैंने बताया था ना, पर्सनैलिटी की बात होगी। जैसे एक इंसान की पर्सनैलिटी होती है, तो ये सोसाइटी की जो पर्सनैलिटी है, ये पाक-साफ कैसे रहेगी? हया के साथ रहेगी, फ़हाशी को बीच में से निकालना होगा। उसी की हिफाज़त के लिए शादी की बात होती है इस सूरत में, और मल्टी मैरेजेस की भी बात होती है। मल्टीपल मैरेजेस की अदल करना ज़रूरी है, और आगे जाके हम देखेंगे मुहसनात के साथ अल्लाह ताला फिर से शादी का, निकाह की तरगीब देते हैं, ठीक है? अब ये जो मल्टीपल मैरेजेस, इस पे अगर हम बात करना शुरू करेंगे, तो बात लंबी जाएगी और इस पे तो हम 1 घंटा 2 घंटे तो सिर्फ़ इस टॉपिक पे बोल सकते हैं। लेकिन डेफ़िनेटली इसमें औरत का फ़ायदा है, डेफ़िनेटली औरत का फ़ायदा है, जिस वजह से सिर्फ़ मर्द का फ़ायदा नहीं है, बल्कि मर्द का क्या फ़ायदा है, मर्द पे तो ज़िम्मेदारी पड़ती है। उससे तो सवाल होगा, वो तो फँसता है असल में, इतने पैसा उसे खर्च करना पड़ता है, इतनी ज़िम्मेदारी उसे लेनी पड़ती है। औरत का असल में फ़ायदा है, 2-2 3-3 औरतों के घर बस जाते हैं और उनको सपोर्ट करने वाला, उनका ख़्याल करने वाला कोई होता है। डेफ़िनेटली शराइत हैं उसकी, लेकिन ओपनली, कुछ ओपन माइंड के साथ ना, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ भी औरत को सोचना चाहिए, ग्रेटर गुड को देखना चाहिए। ग्रेटर गुड पे आप नज़र रखें, ओवरऑल सोसाइटी के बारे में सोचें, तो इंशाल्लाह ये सारे फ़वाइद समझ आने लग जाते हैं। सिर्फ़ अपने बारे में इंसान सेल्फिश होकर मत सोचे, ठीक है? तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह इसके बेनिफिट्स वगैरह पे फिर कभी बात हो सकती है। आगे चलते हैं, फिर विरासत पे बात होती है, ठीक है? 1 टू 43 आयात में विरासत के अहकामात हैं, आपको पता है, जिसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि औरत का भी हिस्सा है, क्या डिविज़न्स है, कैसे हैं, ये सारा कुछ बताया जाता है। और हमें पता होना चाहिए कि बहुत सारी जगहों पे अगर मर्द को ज़्यादा विरासत मिलती है, तो बहुत ज़्यादा जगहों पर औरत को भी ज़्यादा विरासत मिल रही होती है, जो कि आप, अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा-सा सर्च करें ना, तो आपको ईज़िली ये डिटेल्स मिल जाएँगी। और साइंसेज़, ये जो इनहेरिटेंस की साइंस है ना, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट साइंसेज़ ऑफ इस्लाम, जिसको बाकायदा स्टडी किया जाता है, इसके स्कॉलर्स होते हैं और फ़क़ीह हज़रात ही इसका आपको कैलकुलेशंस करके देते हैं। और इसी के साथ-साथ ये जो साइड पे मैंने ग्रीन कलर के लिखे हुए हैं ना, इनको भी नहीं भूलना। एक सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब ये इतना सा सेक्शन है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं क़ौलन मारूफ़ा, अच्छे तरीके से इनसे बात करो, क़ौलन सदीदा, इनसे ठीक वाली बात करो, क़ौलन मारूफ़ा दोबारा रिपीट होता है, इनसे अच्छी बेहतरीन बात करो, तक़वा का ख़्याल रखो, फिर अताअत रसूल का ख़्याल रखना है। इस सूरत में आप देखेंगे रिपीटेडली, इतना ज़्यादा मैंने किसी और सूरत में नहीं देखा, जितना इस सूरत में रिपीट हो रहा होता है कि अल्लाह के रसूल की अताअत करें। अल्लाह की अताअत तो करनी है, लेकिन आजकल कुछ लोग कुरानिस्ट बन गए हैं ना, ऐसे बन गए कि वो सुन्नत और हदीस की फ़िक्र नहीं कर रहे होते। तो ये वो सूरत है जो कि उन लोगों को बतानी चाहिए कि भई अताअत, अल्लाह के रसूल की अताअत का क्या मतलब है? बार-बार इस सूरत में खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे रसूल की बात मानो। बार-बार अल्लाह ताला कहते हैं कि जिसने रसूल की अताअत नहीं की ना, उसने मेरी भी बात नहीं मानी। बार-बार अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर अपने झगड़े सॉल्व करना चाहते हो, तो रसूल की सुन्नत को फ़ॉलो करो, उसमें से आप डिसीजंस लें, उसमें से आप फ़ैसले निकालें, उसमें से आप गाइडेंस लें, ठीक है? और अल्लाह ताला कहते हैं जो मुझसे मोहब्बत करता है, वो अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करेगा और उसका भी इत्तिबा करेगा। सही है? तो ये जो एहसास है ना इस चीज़ का, और मासियत रसूल, नाफ़रमानी रसूल की, उसके खिलाफ जाना, उसको ना करना, नाफ़रमानी ना करना, इसकी बार-बार इस सूरत में बात होती है, क्योंकि अगर ये ना हो ना, सुन्नत और हदीस को छोड़ दें, तो जो मुआशरे की बुनियादें वो कमज़ोर पड़ जाएँगी और मुआशरा जो है वो गिर जाएगा, ठीक है? वो खड़ा नहीं रहेगा मज़बूत बुनियादों के ऊपर। इसी तरह नीचे आएँ तो हमें डिफरेंट आयात में ये डिफरेंट अहकामात मिल रहे होते हैं, राइट, विद रिस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ वुमेन।
ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بہترین طریقے سے رہو، عورتوں کے ساتھ رہو، اور ان کے ساتھ کیسے رہو؟ بہترین طریقے سے رہو۔ یہ نہیں کہ ان کے حقوق مار رہے ہو، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہو، انہیں بدتمیزی کر رہے ہو، ڈانٹے جا رہے ہو، مارے جا رہے ہو۔ عورتوں کے ساتھ انہیں جوتے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، انگلی کے اشارے پہ رکھا ہوا ہے، نچایا ہوا ہے کہ خبردار تم ہل بھی گئی بیچاری تو اس کو ڈانٹ دیا۔ اس طرح کے حالات ہوتے، ریلیکسڈ موڈ میں رکھا ہی نہیں ہوتا عورتوں کو۔ حالانکہ یہ جو وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ہے نا، یہ آپ دیکھیے گا 1 to 43 سیکشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے بارے میں تو نہیں قرآن میں کہا کہ وَعَاشِرُوهُم بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، حالانکہ رہنا ہے ہم نے بھی اچھے طریقے سے ان کے ساتھ، لیکن ان کو اسپیسیفکلی کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ مرد چاہے تو اس کو ڈانٹتا رہے، مارتا رہے، وہ کیا کر لے گی بیچاری؟ کبھی کبھی اگر کوئی سہارا نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، تو وہ عورت کو پیس کے رکھ دے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید کے جو احکامات ہیں نا، یہ عورت مارچ وغیرہ پہ اگر یہ صحیح سے یہی احکامات ریپریزینٹ کیے جائیں نا، تو عورت کو عورت کے حقوق مل سکتے ہیں۔ آسان سا طریقہ ہے، قرآن پڑھا دیں سب کو، سورۃ النساء پڑھا دیں سب کو، مردوں کو پڑھا دیں سب کو، عورتوں کو بھی پڑھا دیں، انہیں اپنے رائٹس پتہ چلے، انہیں اپنی رسپانسبلٹیز پتہ چلیں، قرآن کی آیتیں سامنے رکھیں، قرآن کی امپورٹنس بتا دیں، دلوا دیں، جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھی تھی، جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو جس کو مضبوطی سے پکڑنا وہ ہے قرآن۔ تقویٰ ڈال دیں لوگوں کے اندر، تو کیسے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کریں؟ کسی کے ساتھ، کسی کمزور کے ساتھ، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے یتیم ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے مسکین ہے، چاہے مسافر ہے، جو بھی ایک ٹائم میں ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کسی دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹو ٹیک دیئر رائٹس، اس کے ساتھ زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح ہے؟ تو اصل میں یہ چیز ہے، اصل میں یہ قرآن ہے جس سے ہم دور ہو گئے، اب لبرل بن کے ہم رائٹس مانگ رہے ہیں، جو کہ اس طریقے سے نہیں، غلط طریقوں سے رائٹس نہیں ملا کرتے۔ اس چینل سے اگر آئیں گے تو رائٹس بھی مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر نکاح کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں اس سیکشن میں میثاق غلیظ کہا ہے، اتنا میثاق غلیظ کہتے ہیں پختہ عہد، اسٹرانگیسٹ ایگریمنٹ جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے کسی دو پرسنس کے درمیان، وہ کون سا ہے؟ وہ نکاح کا ایگریمنٹ ہے۔ تو اس کا پھر خیال رکھا جائے گا۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اسے اسٹرانگیسٹ ایگریمنٹ کہہ رہے ہیں نا، اس کا مطلب ہے اس کے خلاف سوال بھی بہت سخت ہوگا۔ پھر یہ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھی کہ نکاح کی جو ذمہ داریاں تھیں، نان نفقہ ہو گیا، پروٹیکشن ہو گئی، خیال کرنا ہو گیا عورتوں کا، یہ عورتوں کے پرسپیکٹیو سے بات ہو رہی ہے، یہ تم نے کیوں نہیں رائٹس دیے عورت کے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ پھر محرمات کا اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ آپ کے محرم کون سی عورتیں ہیں، یہ محرم عورتیں، ان کے رائٹس ڈفرینٹ ہے، اس حساب سے ان کا خیال رکھا جائے گا۔ اور جو نامحرم عورتیں ہیں ان کے رائٹس ڈفرینٹ ہیں، ان کی طرف آپ ایک نگاہ غلطی سے پڑ گئی تو پڑ گئی، اس کے بعد آپ دیکھ نہیں سکتے ان کی طرف، اور ان کی بھی پروٹیکشن اسی طرح آپ پہ فرض ہے جیسے اپنی عورتوں کی پروٹیکشن فرض ہے، اور ان کے ساتھ بھی آپ کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ یہ جو محرم عورتوں کا کانسیپٹ جہاں پر آ جاتا ہے نا کلیئر، یہ ان کے رائٹس کے حساب سے کلیئر ہو جاتا ہے، ہمیں کس سے شادی پھر کر سکتے، کس سے نکاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ سارا کانسیپٹ جہاں پہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، یہ لکھنے کا کیا پرپز ہے؟ یہ پورا فریز سورۃ النساء میں 2-3 بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ محسنات وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ حصن میں رہنے والی، حصن قلعے کو کہتے ہیں، قلعہ جو فورٹ ہوتا ہے، مطلب پروٹیکٹڈ، شریف عورتوں کو کہا جاتا تھا پرانے زمانوں میں، جو کہ اپنی عزت کی حفاظت کریں، عزت دار عورتیں، شریف عورتیں، یہ آپ سمجھیں، یہ محسنات کو کہا جاتا ہے۔ غیر مسافحات، جو کسی قسم کا غلط کام کرنے والی نہیں ہے، بے حیائی کرنے والی نہیں ہے، ولا متخذات اخدان، اور باہر دوستیاں لگانے والی بھی نہیں ہے، بوائے فرینڈز رکھنے والی یا ویسے لڑکوں سے انٹریکٹ کرنے والی، کولیگز کے ساتھ بلا وجہ انٹریکشن کرنے والی، ہنس ہنس کے باتیں کرنے والی، ہاتھ پہ ہاتھ تالی مارنے والی، کندھوں پہ ہاتھ رکھنے والی، اور ہی ہاں ہاں ٹیکسٹ کرنے والی، واٹس ایپ پہ سب کچھ چل رہا ہے، کتنا کچھ آج کل چل رہا ہوتا ہے، اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کہاں منع ہے جی، مرد اور عورت کی دوستی نہیں ہو سکتی، بھئی یہاں پہ منع ہے، یا پڑھ لیں سورۃ النساء تو پتہ چل جائے آپ کو، ٹھیک ہے، تو ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہوتا اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ولا متخذات اخدان، دوستیاں نہ کرنے والی لڑکوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ، یہ کون ہے؟ یہ محسنات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پورشن بار بار کیوں آتا ہے قرآن مجید میں؟ بتایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، یہ ہے شریف عورت کی ڈیفینیشن، ایسی عورتیں معاشرے میں ہونی چاہیے۔ اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں ہونا کیسا چاہیے، اور اس سے مردوں کو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اپنی عورتوں کو رکھنا کیسا ہے، انہوں نے بھی کیسا سکھانا ہے، ہم نے خود بھی کیسا سیکھنا ہے، ہم نے اپنی بچیوں کو کیسا سکھانا ہے، یہ میری بھی ذمہ داری ہے، میرے شوہر کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور پھر
شادیاں کیسی عورتوں سے کرنی یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے. پھر حیا اور فحاشی سے ریلیٹڈ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کے بعد الرجال قوامون علی النساء آیت نمبر 35 جو آتی ہے، مرد جو ہیں عورتوں پر قوام ہے. قوام کیا ہوتا ہے؟ جو مینٹینر ہوتا ہے اینڈ پروٹیکٹر ہوتا ہے عورتوں کا. اور یہ وہ آیت ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں کچھ سزا بھی بتائی گئی ہے ان عورتوں کے لیے جو کہ نشوز کرتی ہیں. یہاں پہ نشوز کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. نشوز کیا ہے وہاں پہ جا کے اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. اور یہ بھی وہ آیت ہے اس پہ ہم 2 گھنٹے بات کر لیں اور آپ کو اچھی طرح میں ایکسپلین کروں اور سنت میں سے ایگزامپل دے دے کے ایکسپلین کروں کہ اس آیت کا اصل میں مطلب کیا ہے. لیکن وہ ڈیفینیٹلی فار دیٹ وی نیڈ another سیکشن. آج یہ بار آ رہا ہے میرے سامنے، بیچ میں مجھے نظر نہیں آ رہی ہیں چیزیں. چلیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں. ایک سیکنڈ. اینڈ میں منصف لکھا ہوا ہے نا، ہاں جی اس طرح کر لیتے ہیں آج ہم. پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس میں سے نظر نہیں آ رہا. جی یہ تھا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر بھی عورتوں کے اب کچھ عورت کی اپنی رسپانسبلٹی بتائی جا رہی ہے. اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کو ہونا چاہیے الصالحات، نیک ہونا چاہیے. پھر قانتات، فرما بردار ہونا چاہیے. قانتات دیکھیں ہوتا ہے انتہائی فرما بردار. یہ اللہ کے لیے بھی یہ ورڈ آیا اور پھر شوہر کے فرما بردار کے لیے بھی اللہ نے یہ ورڈ یوز کیا. تو عورتوں کو شوہر کا بھی فرما بردار ہونا ہے، اللہ کا بھی فرما بردار. آفٹر آل اللہ نے شوہر کو ورجال علیہ ورجال کیا آیت تھی کہ مرد جو ہیں ان کو عورتوں پر ایک درجہ ہے. 3 ورڈز اور 3 ورڈز ایک دم سے میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گئے. بیسیکلی یہاں پہ عربک پڑھی الرجال تھی. قوامون علی النساء. ہاں جی ٹھیک Is ہے. it یہ پلیز میوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک عورت پر ایک درجہ دیا ہے، قوام بنایا ہے. دیکھیں کوئی بھی، اب یہاں پر تھوڑا سا میں صرف کانسیپٹ کلیئر کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی پارٹنرشپ ہے، 50-50 پارٹنرشپ ہے، مل کے چلیں گے. مل کے مشورہ کر کے دیکھیں ہر جگہ چلا جاتا ہے، آرگنائزیشنز میں بھی چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے مشورہ کر کے ہی چلتے تھے. ٹھیک ہے، یہ مشورہ کرنے سے کہیں منع نہیں کیا جا رہا. اور دوسرے سے مشورہ کر کے، دوسرے سے بات کر کے یا دوسرے کا فیصلہ لے کے بھی اس سے بھی نہیں منع کیا جا رہا. گائیڈنس لینے سے بھی منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اپر ہینڈ کسی نہ کسی کا ہوگا تاکہ فائنل سے اس کی ہو. جب اختلاف ہو جائے تو فائنل ڈیسیجن اس کا ہو. ٹھیک ہے، جیسے ہر آرگنائزیشن میں دیکھیں سی ای او ایک ہی ہوتا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایک ہی ہوگا. پورا کوئی بھی کنٹری لے لیں، اس کا پریزیڈنٹ ایک ہی ہوگا، اس کا پرائم منسٹر ایک ہوگا، ایون اس کی فرسٹ لیڈی ایک ہی ہوگی. پورا اب یونیورس لے لیں، اس کا خدا ایک ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہر ایک جہاں پہ بھی ٹیم اپ ہوتے ہیں نا لوگ، ٹیم ایک بن جاتی ہے. 5 لوگوں کی بھی ٹیم ہے نا، ہمیں پتہ ہے ہم کلاس رومز میں پڑھتے ہیں مانیٹر ایک ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیچر ایک کو مانیٹر بناتی ہیں. 2 کو چلیں ڈفرینٹ ٹیمز، جب بھی کوئی ٹیم اس کا ٹیم لیڈ ایک بنایا جاتا ہے، لیڈر ایک بنایا جاتا ہے. تو گھر جو ہے، گھر بھی اسی طرح ایک آرگنائزیشن کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا سسٹم رکھا ہے. ایک سسٹمیٹیکلی اس کو چلانا ہے تو اس کا لیڈر تو کسی ایک کو بنانا پڑے گا نا. 2 لیڈرز نہیں ہو سکتے. یہ اپنے آپ سے جھوٹ بول بول کر ہم پورا سٹرکچر فیمنزم باتوں میں، فیمنسٹ باتوں میں آ کرنا چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں چینج ہو سکتا. ٹھیک ہے، کسی ایک کی اتھارٹی ایکسپٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ نہ اتھارٹی جس کے پاس ہے وہ اس کا مس یوز کرے، جو کہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. وہ کبھی مس یوز نہیں کرے گا unless and until they know what is تقوی. ٹھیک ہے، اور عورت جی جو ہے وہ بھی کبھی لوور فیل نہیں کرے گی unless and until she is given all of her rights. جو یہاں پہ رائٹس میں نے آپ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے ساتھ بہترین طریقے سے رہنا ہے، تم نے ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ مشورہ تک کرنا ہے، پیار محبت ہر چیز. یعنی کون سی چیز ہے جو عورت کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم نہ دو؟ ہر طریقے سے خیال رکھنے کا کہا گیا ہے، ملکہ بنا کے رکھنے کا کہا گیا. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ دیکھیں تھوڑا اختلاف ہو جاتا ہے تو ڈیسیجن کسی ایک کو لینا پڑتا ہے. بس اتنی سمپل سی بات ہے. پھر یہ منصف کی کیا بات ہے اینڈ پہ جو میں نے مینشن کی ہے، بیسکلی منصف ایک اگر ان کے جھگڑا ہو جاتا ہے تو منصف بنایا جائے گا. اور اس میں اس آیت میں 35 میں جو جھگڑا ہو جائے تو مزید جو سٹیپس ہیں وہ انشاءاللہ آگے نشوز میں جا کے ہم دیکھتے ہیں. یہاں 32 جو یلو پورشن ہے اس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، بس اللہ من فضلہ. اس کا کہ یہاں پر اس آیت میں کیا بات ہو رہی تھی 32 میں، بیسکلی کہ اللہ سے اس کے فضل میں سے مانگو. یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس دیے ہیں، جیسے جینڈر رولز ہوتے ہیں نا. آج کل کیا جینڈر رولز کو مکس کیا جا رہا ہے، جینڈر کو اگنور کیا جا رہا ہے، جینڈر ایکسچینج کی باتیں ہو رہی ہیں.
ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اسلام ہمیں یہاں پہ اس آیت میں پرٹیکولر میں بتا دیتا ہے جینڈر رولز آر ڈفرنٹ. دے ہیو ٹو بی ڈفرنٹ بیکاز وی آر فزیکلی ڈفرنٹ, وی آر بایولوجیکلی ڈفرنٹ, سائیکولوجیکلی ڈفرنٹ, ہر طریقے سے ہم ڈفرنٹ ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اگر مردوں کو کچھ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس دیے ہیں اور عورتوں کو کچھ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس دیے ہیں تو ان پر فوکس کریں, اس حساب سے وہ اللہ سے فضل مانگیں, ایک دوسرے کے فضل پہ نظر رکھ کر, ایک دوسرے کے انعامات پہ نظر رکھ کر اس میں نہ پڑیں, وہ نہ مانگیں, حسد نہ کریں, بلکہ اپنے فضل پر نظر رکھیں. یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا, حضرت ام سلمہ والا جو ریکارڈنگ تھی میں نے آپ سے کہا تھا وہ سن لیجئے گا, وہ سب نے سنی نہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوسچن پوچھا تھا نا سورہ آل عمران کے اینڈ میں بھی 195 آیت, یہاں پہ بھی انہوں نے سوال پوچھا تھا آیت نمبر 32 میں. اور آیت نمبر 32 میں انہوں نے کیا سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی نا, نمبر 5 پر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد تو جہاد پر بھی جاتے ہیں, انہیں مال غنیمت بھی مل جاتا ہے, اور ہمارا وراثت میں بھی آدھا حصہ ہے, ہمیں مال غنیمت بھی نہیں مل رہا. بیٹا کتنا اماؤنٹ ہے؟ 350 ہے. آپ اس میں سے خود سے دیکھ لیجیے, اگر چینج ہے ادروائز آپ اس میں سے لے لیجیے. جی سوری. تو مال غنیمت بھی ان کو مل رہا ہے اور وراثت میں سے بھی ان کو پورا حصہ مل رہا ہے, ہمیں آدھا حصہ مل رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ حضرت ام سلمہ نے سمجھنے کے لیے کوسچن پوچھا تھا, ٹھیک ہے. اور جبکہ جو مرد تھے, جو صحابہ تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ جی جہاد پہ ہم جائیں اور پھر بھی ہم آدھی وراثت ان کو دیں, ہم کیوں آدھی وراثت ان کو دیں. یعنی سمجھ آ رہی ہے, مرد اور عورت کے سوچنے کا طریقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں, وہ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں, اور وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کے جواب میں بیسکلی یہ آیت نازل ہوئی تھی, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے جو اللہ نے الگ الگ تم لوگوں کو فضل دیا بھائی اس پہ تم خوش رہو. عورتوں کے لیے اللہ نے جہاد, حج کو کہا ہے, حج کو چوز کیا, تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے, ضرور ٹانگیں کٹوانی ہے, بازو کٹوانے ہیں, جا کے اتنا شوق ہو رہا ہے, نکل کے باہر نکل کے عورتوں نے اپنا حال خراب کرنے کے علاوہ نہ کچھ نہیں کیا. ہاں اس میں ڈیفینیٹلی ایکسیپشنز ہیں, اس میں ڈیفینیٹلی بینیفٹس ہیں, اوور آل پکچر کی فی الحال ہم بات نہیں کر رہے, اس ایک اینگل کی بات کر رہے ہیں. اور اس میں سے ڈیفینیٹلی ایک ایک ٹاپک کو جب ہم پکڑیں گے تو we can definitely go into further details, ٹھیک ہے. اب یہ اسی سیکشن میں کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں. آیت نمبر 43 میں فوکس کیا گیا نماز پہ, وضو پہ اور تیمم پہ. یہاں پہ رکھ دیں میرا پیارا بیٹا, اس میں سے لے لیجئے, سوری. تو تیمم کیا ہے؟ جب پانی نہیں ہے تو تیمم کریں گے. تیمم سے کیا ہو رہا ہے؟ طہارت حاصل ہو رہی ہے ایک انسان کو. جیسے پوری اوور آل سوسائٹی کی طہارت کی بات ہوئی تھی, بے حیائی ختم کر کے حیا کو ڈال کر, اسی طرح تیمم کی اب یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک انسان کی پاکیزگی کی بات ہو کر. اور تیمم کی کیا بینیفٹس ہوتے ہیں؟ صرف فزیکل بینیفٹ نہیں ہے کہ جو سوئل ہوتی ہے نا بیسکلی اس کی اینٹی بایوٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں کچھ, اور اس کے ذریعے سے باڈی بازو پہ اور منہ پہ لگانی ہوتی ہے نا صرف ریت, تو اس سے ایک تو یہ بینیفٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا اسپرچل بینیفٹ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ مٹی لگاتے ہیں تو اس سے ہیوملٹی آتی ہے, عاجزی آتی ہے انسان کے اندر. اور پھر یہ دیکھیے 24 to 35 آلموسٹ 9 to 10 آیات میں یہاں پہ حیا پہ بات ہو رہی ہے, موڈیسٹی پہ بات ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ حیا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ حیا ساری کی ساری خیر ہے, ٹھیک ہے. جتنی زیادہ حیا ہوگی نا اتنی ہی خیر ہے. شیطان اگر جب سب سے پہلے جب حملہ کرتا ہے نا تو وہ پتہ ہے کس چیز پہ کرتا ہے؟ وہ حیا پہ کرتا ہے, فحاشی پھیلاتا ہے, فحاشی کا حکم دیتا ہے. سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا, شیطان بار بار کیا کرتا ہے؟ وعدہ کرتا ہے فقر کا کہ تم خرچ نہ کرنا اللہ کے راستے میں, تم غریب ہو جاؤ گے. اور حکم کس کا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے فحاشی کا, کہ بے حیا ہو جاؤ. نہ کپڑوں کی کیئر کرو, نہ اخلاق کی کیئر کرو, نہ بولنے کی کیئر کرو, نہ ہاتھ کدھر لگ رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھے ہو, کسی چیز کی کیئر ہی نہ کرو سوسائٹی میں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سوسائٹی خراب ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اتنی لمبی اس ٹاپک پہ, اس اسلامک سوسائٹی کے ٹاپک پر نا حیا کو ایڈ کر کے اللہ نے بات کی ہے. ایمان کی آپ کو پتا ہے 70 شاخیں ہیں, 70 برانچز ہیں. ان 70 برانچز میں سے حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. حیا از ون آف دا برانچز آف دا ایمان. تو سوچے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. پھر جس میں حیا نہیں ہے اس میں ایمان ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی ایمان نہیں ہے پھر, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شاخ ہے ایمان کی. ایمان کی جو 70 برانچز ہیں وہ ساری ہمارے اندر ہوں گی تو ہم مومن بنیں گے. اسی لیے ہم مسلم ہوتے ہیں, لیکن مسلم ہونے کے بعد یہ منافق ہو رہے ہوتے ہیں, ہم مومن نہیں ہوتے. تو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے حیا. اور جیسے میں نے بتا دیا حیا صرف آپ کے کپڑوں میں ہی نہیں ہے, کپڑوں میں ہے. حیا میں کپڑوں کا خیال رکھنا لازم ہے. کپڑوں میں حیا ہے, پھر آپ کے بول چال میں حیا ہے, آپ کی چال میں حیا ہے, آپ کے اخلاق میں حیا ہے,
آپ کے ادب میں، بڑوں کے ادب کرنے میں، بچوں سے پیار کرنے میں حیا ہے، آپ کے دیکھنے میں حیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اکیلے میں کیا دیکھ رہے ہیں اس میں حیا ہے، آپ سن کیا رہے ہیں اکیلے میں اس میں حیا ہے، یعنی حیا جو ماڈیسٹی ہے وہ ہر چیز میں دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس میں سے کپڑے نکال نہیں دینے، کپڑوں کو بھی کچھ لوگ کیا کہتے ہیں جی دل میں حیا ہے تو بس ٹھیک ہے، بھئی دل میں حیا ہے بہت اچھی بات ہے، اس کا اظہار ہونا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کسی سے محبت اور آپ اظہار نہیں کریں گے، آپ کے ہسبینڈ کو آپ سے محبت ہے، آپ نہیں چاہیں گے کہ وہ جی آپ کو گفٹس بھی دیں، ہر چیز ایوری تھنگ از ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکشن، ہر چیز ہم مانتے ہی تب ہے، باتوں کو کون مانتا ہے؟ دل میں کیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے آپ اسے ایکشن میں بھی دکھائیں۔ اب آپ نماز کی نیت کر لیں، نماز پڑھے ہی نہ تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے؟ نیت کی اپنی امپورٹنس ہے نا، لیکن اس میں جو ایکشن کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے، اس کی اپنی امپورٹنس ہے۔ آپ نیت کریں گے تو آپ وضو بھی کریں گے، آپ نیت کریں گے نماز بھی پڑھیں گے، آپ نیت کریں گے کل روزہ بھی رکھیں گے، آپ تراویح بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح حیا کی نیت ہے، میرے دل میں حیا ہے، میری نظر میں حیا، اچھی بات ہے، کپڑوں میں بھی نظر آنی چاہیے، اخلاق میں بھی نظر آنی چاہیے، بول چال میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو ڈونٹس میں دیکھیں اس سیکشن میں ہمیں پتہ چلتا ہے کبائر سے بچنا ہے، جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں، خیانت سے بچنے کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، خصیم مینز جھگڑا کرنا۔ اب یہ سوسائٹی میں اگر یہ چیزیں ہوں گی نا تو سوسائٹی کا ڈاؤن فال ہے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کا کتنا کروب رہ گیا ہے، مسلمانوں کی کتنی پاور رہ گئی، کتنی عزت رہ گئی ہے، تو یہ ہم میں کیا رہ گیا، اس میں سے کیا نہیں رہا، جب ہم دیکھ سکتے ہیں اور اپنے اندر سے ہم نے یہ چیزیں نکالنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو غلط چیزیں وہ نکالنی۔ بہتان لگانا اس صورت میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی نے اگر کسی پہ یہ بھی جھوٹا بہتان لگایا نا کہ تم نے کام غلط، تم نے یہ جھوٹ، میں نے نہیں بولا، تم نے جھوٹ بولا ہے، یہ گناہ بھی، یہ بہتان بھی اگر ہم نے کسی پہ لگا دیا نا، یہ جھوٹی بات بھی ہم نے کر دی، یہ بھی بہتان ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس بہتان سے بھی بچنا ہے۔ نشوز کی آگے ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں، فخور مطلب بلا وجہ فخر کرنے والا، بوسٹ کرنے والا، ایروگینٹ، کہ میں جی بڑا میرے پاس ڈگری ہے، یہ وہ، بخیل کنجوس جو ہے، فاحشہ بات آلریڈی ہو گئی، انفاق مع ریا، ریاکاری کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے دکھانے کے لیے۔ نشوز کیا ہوتا ہے؟ نشوز از چیلنجنگ دا اتھارٹی، اتھارٹی کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں نا، ریبیلین مطلب بغاوت کرتے ہیں، یہ اصل میں نشوز ہے، جس کا آیت نمبر 35 میں ذکر آتا ہے کہ اگر عورتیں نشوز کرتی ہیں تب ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا۔ دیکھیں ایک اتھارٹی ہے اور اگر عورت جو ہے وہ، یہ ایک گناہ ہے، اب ایک گناہ، ایک کرائم ہے، یہ ایک کرائم، ایک گناہ کیا جا رہا ہے، اب اس پہ سزا بھی نہ ہو، کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہوتی، چور ہے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، چوری چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے؟ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے تو ڈاکو کی کیا سزا نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے؟ جو اگر نشوز کی اللہ نے سزا رکھی ہے، اس کے اوپر ہم اتنا شور کیوں مچاتے ہیں؟ اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم یہ جرم کریں ہی نہ، جیسے ہم چوری نہیں کرتے، جیسے ہم ڈاکہ نہیں ڈالتے، ہم نشوز بھی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں امپورٹنٹ یہ حدیث ہے جو میں نے یہاں پر رکھ دی ہے، اب اس حدیث کو دیکھ لیجئے، میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور اسٹرک اینی تھنگ ود ہز ہینڈ، کسی کو آپ نے کبھی نہیں مارا اپنے ہاتھ سے، نیدر اے وومن نور اے سرونٹ، کبھی کسی عورت کو نہیں مارا، کبھی کسی غلام کو نہیں مارا، unless he was fighting in the way of Allah، سوائے جہاد کے، جہاد کے علاوہ کبھی کسی عورت اور غلام کو نہیں مارا، عورت کو تو جہاد میں بھی نہیں مارا، غلام کی وجہ سے بیسکلی جہاد کے لکھا ہوا ہے، غلاموں سے تو جہاد ہوتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کبھی نہیں مارا، ٹھیک ہے؟ یہ اس آیت کا، آیت نمبر 35 میں وَاضْرِبُوهُنَّ کا جو ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں عورتوں کو مارنے لگ جاؤ، وہ لاسٹ میں آتا ہے، وہ بھی ایز اے پنشمنٹ آف اے سرٹن سن، اے سرٹن کرائم، جیسے اللہ نے باقی چوری وغیرہ کی سزا رکھی، وہ بھی تب جب کہ کچھ ایسا نشوز بغاوت ہوئی ہے جس میں میجرلی جو اسکالرز اگزامپل دیتے ہیں دیٹ اگین از فحاشی، ٹھیک ہے؟ اگر عورت بیوی باہر جا کے کچھ غلط کام کر رہی ہے کسی اور مرد کے ساتھ، دیٹ از نشوز، اس پر اسے کنٹرول کیا جائے گا، اس میں بھی خیر پہلے 4 سٹیپس ہیں، پہلے ڈفرنٹ سٹیپس ہیں، اینڈ والا ہے یہ سٹیپ، اور اس میں بھی مارنے کا ایسے حکم ہے کہ نہ چوٹ لگے، نہ زخم ہو، نہ خون بہے، نہ درد ہو، یعنی ڈرانے کے لیے مارنا، اس میں بھی پٹائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایسی آیات کو ہم نے نعوذ باللہ استغفر اللہ بگاڑ کر ایسے پیش کیا، اس کے بجائے اگر ہم سمجھ جائیں نا، اور یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا ہے، 1 منٹ میں ہائی لائٹ دی ہے، یقین کریں اس کے اوپر 1-2 آورس کے لیکچرز موجود ہیں، میرا اپنا لیکچر ہے لیکن وہ اپلوڈڈ نہیں ہے، لیکن ریکارڈڈ میرے پاس موجود ہے، کسی کو چاہیے وہ لے سکتا ہے۔ اس میں اتنی ایگزامپلز ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، اتنی ایگزامپلز سنت سے ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آگے سے اگر کوئی خاتون بول بھی پڑی ہیں، آپ نے انہیں کچھ نہیں کہا، بول بھی پڑی ہیں تو آپ کا غصہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا تھا؟ چہرہ مبارک ریڈ ہو جاتا تھا، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔
نہ ڈانٹا، نہ بدتمیزی کی، نہ نعوذ باللہ گالی گلوچ، نہ نعوذ باللہ مار پیٹ، کچھ بھی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ مسئلہ کیا اصل میں ہمارا، ہم نے یہ سمجھا نہیں ہے، ہم نے یہ آیتیں سمجھی نہیں ہیں۔ اتنی انتہائی دکھ کی بات ہے، ہم ساری زندگی سارا کچھ پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ یہی اگر ہم صحیح سے پڑھ لیں تو یہ اتنے نہ کوسچنز ریز ہوں، نہ ہی آیتوں کے غلط مطلب نکالے جائیں، اور نہ ہی یہ فیمینزم وغیرہ اور مارچز وغیرہ یہ لبرلز اتنے کھڑے ہوتے ہیں فرام دا ادر اینڈ اپنے رائٹس لینے کے لیے، رائٹس دینے کے لیے ہمیں قرآن کی امپلیمنٹیشن کافی تھی۔ تو کبائر کی یہاں پر بات ہوتی ہے اس سیکشن میں، کبائر الاسم جو ہے گناہ، بڑے میجر گناہ کون سے ہوتے ہیں، اس کی باقاعدہ ڈیفینیشن ہے۔ ڈیفینیشن کیا ہے کہ کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جن کی سزا بتائی گئی ہے قرآن اور حدیث میں، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اصل میں جنہیں چھوٹا گناہ سمجھ رہے تھے نا، وہ بھی اصل میں کبائر میں ہی آتے ہیں۔ تو میجرلی 70 کبائر گناہ ہوتے ہیں۔ ایون جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، سوچیں، ایون غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، بہتان الزام لگا دینا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ منہ سے نکلی ہوئی باتوں کی میں بات کر رہی ہوں جس میں ہم کیئر ہی نہیں کرتے، ایویں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو باقی جو ہاتھ پاؤں سے کر رہے ہیں وہ پھر سوچ لیں کتنے بڑے گناہ ہیں۔ تو یہ جو میں نے سائٹ پہ لسٹ بنائی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اکارڈنگ ٹو صحیح حدیث، جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ پرائمریلی میجرلی یہ 7 میجر سینز ہیں جن سے کہ بچنا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے 41، دس از ویری امپورٹنٹ آیا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ یہ وہ آیت ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت سنتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے قرآن سنائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو نازل ہوتا ہے قرآن، میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے سننا بھی پسند ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ہمیں بھی سننا چاہیے قرآن مجید، پڑھنا بھی چاہیے، سننا بھی چاہیے۔ تو انہیں سورہ نساء پسند تھی، اکثر وہ پڑھا کرتے تھے، انہوں نے یہ پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک حسبک، رک جاؤ رک جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، اور مسلسل رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں رونے لگے؟ اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ لائیں گے۔ مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی، آپ کو اس وقت بوجھ فیل ہوا کہ میں نے گواہی دینی ہے اپنی امت کے خلاف یا اپنی امت کے حق میں، کہ میں نے ان کو میسج دے دیا تھا قرآن کا، اسلام کا، لیکن انہوں نے عمل کیا یا انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اب یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیوں عمل نہیں کیا، بس انہوں نے عمل نہیں کیا اور یہ اب جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو یہ جو گواہی دینے والی ذمہ داری ہے نا، یہ فیل کر کے، اور یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر امت کی میں سے گواہ ہوں گے۔ ہر امت میں سے گواہ کیسے ہوں گے؟ اس امت میں سے مسلمان گواہ ہے، ہم سب گواہ ہے۔ گواہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم اسلام کا میسج سارے لوگوں کو پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور یہ ذمہ داری ہمیں پچھلی صورت میں بھی پتہ چلی تھی۔ سیکشن 244 ٹو 91 جب ہم جاتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر اسلامک سوسائٹی میں جو اپوزیشن ہے، جو جیوز ہیں یا یہ ہپوکریٹس ہیں، ان کی باتیں ہمیں بہت ساری پتہ چل رہی ہیں۔ پھر ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی پتہ چل رہے ہیں۔ جیسے جو جیوز تھے، سب سے پہلے تو 72 آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا بھلا وہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے، کانٹمپلیٹ نہیں کرتے؟ مطلب کہ انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ہر چیز کا سولوشن قرآن میں موجود ہے، دیکھو تو صحیح۔ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی، یہ جتنے بھی لبرل مسلم سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، بھئی سولوشن قرآن میں موجود ہے، پڑھ تو لو۔ ایک دفعہ تو گزر جاؤ ساری کتاب سے، 600 پیجز کی کتاب ہے، زیادہ بڑی بھی نہیں ہے۔ 602 603 پیجز پہ قرآن مجید مکمل ہو جاتا ہے، اتنی سی بات ہے بس۔ اس میں بھی ریپیٹیشنز ہیں بہت ساری، اللہ تعالیٰ نے ایمفیسس کے لیے بہت کچھ ریپیٹ کیا ہے، تو اس میں بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو آپ پڑھ تو لیں، حکمت تو ان کی سمجھ لیں، پھر آپ باہر نکل کے بات بھی کریں تو آپ کی بات میں وزن بھی ہو، اور کچھ آپ کو کوئی سننے والا بھی ہو، آپ کی عزت بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو قرآن پہ تدبر نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں سوسائٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے قرآن کا ایلیمنٹ، یہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر جیوز جو تھے، ان کے یہ جو گناہ ہے نا، جو ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھے تھے، آلموسٹ وہی سارے 3-4 آیتوں میں نا اللہ نے سمیٹ کے یہاں بتا دیے کہ ایسے تھے یہ، تو ان کو صحیح پیغام دو، ان کو اسلام کی طرف لے کر آؤ۔ پھر یہ جہاں پہ ہپوکریٹس میں نے لکھا ہے، منافقین کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، ان کے بھی وہی گناہ جو ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھ لیے تھے۔ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں، قول و فعل میں تضاد ہے، ان کے دل میں بیماری ہے جو کہ جھوٹ کی بیماری ہے، نفاق ہے، جہاد سے بھاگتے ہیں، ہجرت نہیں کر رہے تھے، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے بلکہ لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شفاعت سیئہ، برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ٹریٹس ان کے اندر تھے، یہ ہم میں نہیں ہونے چاہیے، اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر کسی کے اندر ہیں تو اس کی ٹریننگ کی جائے، اس کو بتایا سکھایا جائے،
ان کو جمعے پہ ہر لے کے جائے، جمعے کا خطبہ سنیں، وہ سیدھے ہوں۔ آج کل تو خیر بہت طریقے ہیں، اور بھی دروس ہو رہے ہوتے ہیں، اور فیمس لوگ ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ جن کو سنا جا سکتا ہے۔ اب یہ اس کے اگر یہ ہپوکریٹس اینڈ جوز اگر یہ کام نہیں چھوڑتے تو ان کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ نو گائیڈنس، انہیں ہدایت نہیں ملے گی، ان کا کوئی مددگار ولی نہیں ہوگا، جہنم ملے گی ان کو۔ پھر ڈوز اس سیکشن میں کچھ بتائے گئے ہیں، عدل کرنے کا، اطاعت کا میں نے آپ کو بتایا تھا، بار بار بتایا جا رہا ہے، لیکن یہاں دیکھیے اطاعت الہی و رسول و اولو الامر۔ اولو الامر مطلب ایک سوسائٹی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہوگا، پرائم منسٹر ہوگا، پریزیڈنٹ ہوگا، جو جتنے بھی اولو الامر ہے نا، اولو الامر ہوتا ہے the people who have authority، چاہے وہ گھر میں اتھارٹی ہے، کسی آرگنائزیشن میں اتھارٹی ہے، کسی دکان میں، کسی مال میں اتھارٹی ہے، کہیں پہ بھی اللہ نے کسی بندے کو اتھارٹی دی ہے، پوری کنٹری پہ اتھارٹی دی ہے، اس اتھارٹیٹیو فگر کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی، unless and until they are not going against قرآن and حدیث، ٹھیک ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر ان کا تنازع ہو جاتا ہے نا، فی شیئن، اب ان کے ساتھ اولو الامر کے ساتھ کوئی تنازع ہو گیا، پھر اختلاف ہو گیا، اب کیا کریں؟ فَرَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، تو جو فیصلہ ہے یا بات اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دیجئے، وہاں سے اب ڈھونڈیے، اب فیصلہ ڈھونڈیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اب اتھارٹی کے ساتھ اختلاف ہو رہا ہے، اب قرآن اور حدیث کو کھولیے، اس میں سے نکالیے، اور اب دونوں کو بات ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں، قاضی ایگزسٹ کرتے تھے جن کے اوپر حکومتوں کی چلتی نہیں تھی، اب وہ سسٹم بھی نہیں رہے نا، عدالتیں بھی اتنی آزاد نہیں رہی۔ آگے 63 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قولاً بلیغا، ان لوگوں کے ساتھ نا، جوز اور ہپوکریٹس کے ساتھ ایسے بات کریں جیسے جو پہنچ جانے والی بات ہو، ان کے دل تک پہنچنے والی بات ہو، توحید اور ایمان بالقیامت ہوگا تو ان میں، ان کے ایکشن میں چینج آئے گا۔ پھر شفاعت حسنہ کریں، اچھائی میں ایک دوسرے کی مدد کریں، حیا ہونا چاہیے، اور 86 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلام کو پھیلاؤ، سلام پھیلنا چاہیے ایک سوسائٹی میں۔ عبدالہادی بیٹا اپنی آواز کم کیجیے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 75 اس سورت کی وہ آیت ہے جس میں دعا آتی ہے، اس سورت میں اور دعائیں موجود نہیں ہیں۔ پچھلی سورت میں نے آپ کو بتایا تھا نا بہت ساری دعائیں ہیں، سورۃ الانبیاء میں ہم دیکھیں گے بہت ساری دعائیں، اس پوری سورت میں یہ ایک دعا آتی ہے، تو اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم، اے اللہ اس بستی میں سے نا ظالم لوگوں کو نکال دے، اہلھا جو اس کے رہنے والے ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اور بنا ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی یعنی دوست، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور ہمیں ہیلپرز بھی دے، یعنی یہ جو سوسائٹی ہے اس میں ہمارے ہیلپرز ہمیں بنا کے دے یا اللہ، ہمارے پروٹیکٹرز بنا، اور اس میں جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں نا وہ اس معاشرے میں سے، اس بستی میں سے، سوسائٹی میں سے نکل جائیں۔ تو ہمیں پتہ چل رہا ہے سورت میں جو یہ دعا ہے وہ بھی اس سورت کی تھیم سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیکشن 1C میں ہم دیکھتے ہیں 92 to 103 دوبارہ اسلامک سوسائٹی کی ٹریٹس پہ بات ہو رہی ہے۔ اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے، قتل خطا، غلطی سے قتل ہوا ہے، جو جان بوجھ کے قتل ہے نا، اس کے قصاص کا ذکر کہاں تھا؟ سورۃ البقرہ میں تھا، ٹھیک ہے۔ جو غلطی سے قتل کسی سے ہو گیا ہے، اس کا کفارے فدیے کا ذکر اس سورت کے اندر ہے۔ پھر مزید کس چیز کی امپورٹنس، فضیلت پہ بات ہو رہی ہے، جہاد کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے سورت میں کہ جہاد کے لیے نکلو، کیوں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، قائدین میں سے مت بنو، بلکہ جو جہاد پر نکلتے مجاہدین کو، قائدین پر اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا ہے، فضیلت دی ہے، سٹیٹس بلند کر دیا ان کا، تو جہاد کے میرٹس بہت زیادہ بتائے گئے۔ پھر ہجرت کے میرٹس بتائے گئے ہیں، اس کے امپورٹنس بتائی گئی ہے کہ ہجرت جو اس زمانے میں کرنا فرض تھی وہ کی جائے، اور ابھی بھی اگر کسی دار کفر میں اگر کوئی رہتا ہے اور وہاں پر اسلام کو پریکٹس کرنا مشکل ہو رہا ہے، تب بھی آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ آپ ہجرت کریں کسی ایسی سوسائٹی کی طرف، چاہے وہ نان مسلم ہے لیکن وہاں پہ اسلام کو آپ پریکٹس کر سکتے ہیں ایزیلی، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو جانا ہوگا۔ پھر 101 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں قصر نماز کے بارے میں اور نماز خوف کے بارے میں، جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی، قصر سفر کی حالت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ نماز امپورٹنٹ ہے سوسائٹی میں، ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے، نیچے جو ریڈ کلر میں نے لکھا وہ پہلے دیکھ لیجئے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر فرض کر دی گئی ہے مقررہ وقتوں پہ، یعنی ہر وقت پہ فکس ٹائم پر اذان ہوگی، نماز کے لیے آئیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے، مسجد میں کمیونٹی پوری اکٹھی ہو کے نماز پڑھے گی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا 25 ٹائمز مور ریوارڈڈ ہے دین اکیلے گھر میں مردوں کے لیے نماز پڑھنا۔ کمیونٹی بلڈنگ دیکھیں یہاں سے شروع ہو گئی، ایک دوسرے کا خیال کریں گے، اب ایک دوسرے کو پوچھیں گے، صرف اکٹھے نماز پڑھ کے تو نہیں چلے جائیں گے نا، جان پہچان ہوگی، نیبرز کا پتہ چلے گا، نیبرز کے رائٹس ہیں بھائی وہ پورے کرنے، کوئی اور بیمار ہے سوسائٹی میں اس کا
کا خیال کرنا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ تو یہ نماز اکٹھے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے، اور یہ اتحاد کو پروموٹ کرتا ہے، یونٹی کو پروموٹ کرتا ہے. اس سب کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نماز کے جو میرٹس ہیں، بینیفٹس ہیں، اس سب کو ذہن میں رکھ کر اس کو پروموٹ کرنا ہے. جماعت کی نماز جب ہماری سوسائٹی سے نکل گئی تو اس کے اب پھر ہم نقصانات دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس وجہ سے نماز جو ہے ایک سوسائٹی کا کتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا پہلے بتا دیا، تیمم کا بتا دیا، یہاں قصر کا بتا دیا، خوف کی نماز کا بتا دیا. ایون 103 آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نماز کے بعد ذکر کرو اللہ کا، بہت زیادہ ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا. تو ذکر کے ذریعے سے ہماری ہیلپ ہوتی ہے اوور آل بلڈنگ آف دا نیشن میں. پھر ریوارڈ اللہ نے بتا دیا مغفرت اینڈ جنت. آگے نیگیٹیوز آف دا سوسائٹی بتائے جا رہے ہیں 104 to 126 میں. اور جو ٹریپس آف ڈیول جہاں پر بتائے گئے نا، شیطان کی چالیں بتائی گئی ہیں جو کہ وہ سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے کرتا ہے. وہ انشاءاللہ اگلی سلائڈ پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. باقی ڈونٹس جو ایزی ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. خیانت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، خصیم جھگڑا نہیں کرنا، اسیم گناہ نہیں کرنے، جدال بحث کرنا، بحث نہیں کرنی، بہتان نہیں باندھنے، مخالفت نہیں کرنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ چیزیں پہلے بھی ہم نے پڑھی، دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ ہو رہی ہیں. ڈوز میں یہاں پر کیا بتایا گیا 114 آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نجوہ آپ کر سکتے ہیں. نجوہ از ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی میں بات کرنے کو نجوہ کہتے ہیں. آرام سے جیسے دو لوگ بیٹھے ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں، 3 لوگ بیٹھے ہیں اتنی بڑی مجلس سے آپس میں بات کریں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نجوہ تب کر سکتے ہیں جب اصلاح پرپز ہے، کسی کی صلح کرانا پرپز ہے، کسی کا کریکشن پرپز ہے، یا کچھ معروف مطلب کوئی بھلائی کا کام کرنا پرپز ہے، یا صدقہ کوئی نیکی کا کام کرنا مقصد ہے، ٹھیک ہے. تب آپ نجوہ کر سکتے ہیں. کانوں میں سرگوشیاں ادروائز کرنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 لوگ اگر آپس میں بات کرے، تیسرا چوتھا مسلمان بیٹھا، ان کا دل دکھے گا، ان کا خیال کریں کہ آپ ان کا دل نہ دکھائیں. اور نجوہ بری بات کے لیے بھی کرنا جائز نہیں ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. اسم عدوان میں، گناہ اور معصیت میں، حد سے نکل جانے میں کیا نہیں کر سکتے؟ نجوہ نہیں کر سکتے، تعاون نہیں کر سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں کام نہیں کر سکتے. یہ دونوں سورۃ المجادلہ میں ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر سبیل المؤمنین، مومنین کا رستہ اپنائے. یہ حضرت جو امام شافعی تھے ان کی آپ کو یہ یاد ہے، یہ واقعہ یاد ہے؟ امام شافعی کے پاس ایک بزرگ آئے نا، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ کے اصول ہیں، فقہ کے جو اصول ہیں آپ کے، اس میں آپ نے یہ اصول رکھا ہوا ہے کہ جی جو مومنین کا، جو میجورٹی آف دا مومنین جس رستے پہ ہوں گے، اجماع ہو جاتا ہے امت کا، یعنی امت ایک مسئلے پہ جمع ہو جاتی ہے تو اس کو فالو کیا جائے گا. یہ آپ نے مسئلہ کہاں سے نکالا ہے بھئی کہ اجماع ہو جائے تو اس کو فالو کریں گے؟ ہم تو اللہ کو فالو کریں گے، رسول کو فالو کریں گے. تو یہ دلیل، اجماع کی دلیل کہاں پہ؟ تو وہ شخص امام شافعی اس وقت کھڑے ہو گئے، تو ان کو دیکھ کے، وہ بزرگ تھے کوئی، تو وہ پوچھ کے چلے گئے. اب امام شافعی کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، اور مجھے ذہن میں نہیں تھا اس کا جواب. اور کہتے ہیں کہ میں نے 3 دن میں اراؤنڈ، مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد، پر اراؤنڈ 80 ٹائمز کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن مجید پڑھا ہے، پورا قرآن مجید پڑھا ہے. 80 ٹائمز تھا کہ کتنے ٹائمز تھا، کچھ ایسے ہی تھا، زیادہ ہی تھا. تو کہتے ہیں میں نے اتنی دفعہ قرآن پڑھا ہے، اور الٹیمیٹلی میں اس آیت پر، سورۃ النساء کی 115 نمبر، اس پہ رکا ہوں. یہاں پر مینشن تھا سبیل المؤمنین، کہ جو مومنین کے رستے سے ہٹ جاتا ہے نا، وہ ہدایت یافتہ نہیں رہتا. تو اس وجہ سے جو اجماع ہے نا، امت کا جمع ہو جانا کسی ایک مسئلے پہ، پھر اس مسئلے کو اس وجہ سے فالو کرنا، یہ باقاعدہ پرنسپل ہے، دلیل ہے، جس کی بیسس پر اب ساری جو فقہ اسکول آف تھاٹس ہیں وہ متفق ہیں اس پہ کہ اس کو ہم ایز اے دلیل لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ اس آیت سے بھی امپورٹنٹ یہ واقعہ ہے، اس وجہ سے میں نے یہ مینشن کیا. یہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں نا ایک صورت سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ یا یونیک پوائنٹس، ان کو یاد رکھا کریں. اور ان کو کبھی ڈھونڈنا پڑ جاتا ہے، کسی کو بتانا پڑ جاتا ہے، تو یہ ریفرنسز آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ، کسی کو اگر میری پریزنٹیشنز چاہیے وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں. کبھی بھی کوئی بھی آپ کو مجھ سے کویسچن پوچھنا ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میسج کر کے پرسنلی نا. جو گروپ میں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں وہ میری طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. اور میرا نمبر سیو کر لیجئے. اسٹیٹس اپڈیٹ پر بھی عموماً صورت سے ریلیٹڈ ریفلیکشنز یا ڈفرینٹ سلائڈس وغیرہ یا پکچرز وغیرہ میں شیئر کرتی رہتی ہوں. وہ دیکھنے کے لیے یا اپڈیٹس کے لیے نمبر میرا پلیز سیو کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیے، وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت کا وعدہ، تو یہ سب چھوڑ دو، کرنے والے کام کرو.
ملت ابراہیم حنیفہ، اس کا ذکر آتا ہے یہاں پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جائے گا، اسلام کے رستے پہ چلا جائے گا، اور اس کا اجر کیا ہوگا؟ ذکر و او انسا، مرد عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اجر ملے گا۔ اب یہاں پر ہم کچھ کمپیریزن دیکھنے جا رہے ہیں، اس سورت کی آیت نمبر 28 جو ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانَ ضعیفا، انسان کو میں نے کمزور بنایا ہے۔ کمزور بنایا ہے مطلب کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اس کو جو بتایا گیا کہ یہ کرو وہی وہ بیچارہ کرے گا، غلطی ہو جائے گی اس سے، یا جس چیزوں سے بچنے کا کہا ہے اس سے وہ بچ ہی جائے گا، کمزور ہے انسان، غلطی ہو جاتی ہے۔ اب کتنا بڑا یہ لیسن ہے ہمارے لیے کہ ہم انسانوں کو معاف نہیں کرتے، ہمارے سامنے کسی انسان سے غلطی ہو جائے نا، ہم تو تانے دے دے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، یا معاف کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے ہماری یہاں، کریج ہم پیدا ہی نہیں کر بہت شدید کھانسی ہے مجھے، سوری۔ تو کریج ہم پیدا ہی نہیں کر پا رہے ہوتے معاف کرنے کی، حالانکہ لاسٹ کلاس میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا، اچھا اخلاق رکھنا اور معاف کرنا، یہ دیکھیں اس صورت میں زیادہ نا کبائر کی بات ہو رہی ہے، بڑے بڑے گناہوں کی بات ہو رہی ہے، اور بڑے بڑے احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کمزوروں کے حقوق جو ہے نا، وہ اگر کوئی پورا نہیں کرتا نا تو اس پہ پکڑ بھی بڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بار بار کہتے ہیں میں معاف کرنے والا ہوں، توبہ کی بات اس صورت میں باقاعدہ ہوتی ہے، 4 طرح کی توبہ کی صورت میں 17 اور 18 نمبر آیت میں بات ہوتی ہے، وہ لوگ جو کہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں، پھر وہ لوگ جو سستی کرتے ہیں توبہ کرنے میں، اپنے گناہ کی ریئلائزیشن میں، پھر وہ لوگ جو کہ مرتے وقت جا کے توبہ کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اوپر والے دونوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، 3rd نمبر والوں کی توبہ نہیں قبول ہوتی، پھر جو دا پیپل ہو ڈائی ان دا اسٹیٹ آف کفر، وہ تو توبہ کرتے ہی نہیں ہے، تو ان کی توبہ قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ 4 طرح کے لوگوں کا مینشن ہمیں ملتا ہے یہاں 17-18 آیت میں۔ اینڈ دین وین وی ٹاک اباؤٹ آیا نمبر 76، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کی جو چال ہے نا وہ بھی کمزور ہے۔ انسان اگر کمزور ہے نا تو شیطان کی چالوں سے بھی گھبرا نہ جانا کہ شیطان جی مجھے اوور پاور کر جاتا ہے ہر وقت، شیطان مجھے میوزک کی طرف لگا دیتا ہے، میں لگ گئی، موویز کی طرف لگایا میں لگ گئی، جھوٹ کی طرف لگایا، غیبت کی طرف لگایا، بے پردگی بے حیائی کی طرف لگا، جو بھی گناہ ہے، نماز چھوڑنے پہ لگایا، روزہ جی پیپر زیادہ امپورٹنٹ ہے، روزہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس بات پہ مجھے لگا دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر انسان ضعیف ہے نا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو شیطان کی بھی چالوں کو اتنا مضبوط نہ سمجھو، وہ بھی ضعیف ہے، یہ 76 آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور 119 آیت یہاں پر امپورٹنٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے میتھڈز آف شیطان، ٹریپس آف شیطان باقاعدہ بتائے ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ شیطان وعدہ کرتا ہے کہ جی میں ضرور انہیں مس گائیڈ کروں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا انسانوں کو، پھر وہ کہتا ہے کہ میں ان کو تمناؤں میں پھنسا دوں گا، جھوٹی تمناؤں میں کہ جی میری تو یہ ڈگری ہونی ہی چاہیے۔ اب دیکھیں ڈگری شگری امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی اب ڈگریز نہیں لینی، لیکن اس کو اس کے پیچھے لگ کے اللہ کو بھول جانا، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں، نمازیں نہیں چھوڑ دینی، روزے نہیں چھوڑ دینے ایگزامز کے چکر میں، یہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ بات کو سمجھا کریں، پھر بھی کہیں کنفیوژن ہو مجھ سے پوچھیں ضرور۔ تو تیسرا شیطان کہتا ہے کہ میں تخلیق چینج کر کے رہوں گا، انسان اپنی تخلیق چینج کرے گا۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں تخلیق چینج کرنے سے بات شروع ہوئی تھی، آئی بروز کی شیپ چینج کرنے سے بات شروع ہوئی ہے، پھر نوز جاب پر ہم آئے ہیں، لپس جاب پر، بوٹاکس وغیرہ پہ آئے ہیں، پوری پلاسٹک سرجریز پر پہنچے ہیں، لفٹنگ شفٹنگ پتہ نہیں کیا کچھ، اور وہاں سے اب جینڈر چینج کرنے پہ ہی پہنچ گئے ہیں، چھوٹی سی چیز سے شروع ہو کے اینڈ پہ ٹیٹوز وغیرہ بھی نکل کے اب تو جینڈر چینج ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ شیطان یہاں پہ کہتا ہے جی میں 119 آئے تھے، آپ دیکھ لیجئے گا، میں تو یا اللہ تیری تخلیق چینج کر کے رہوں گا، یہ انسان اپنے آپ کو بدل ڈالیں گے، تو یہ حالات چل رہے ہیں اب تو یہ شیطان اپنی چالیں چلا رہا ہے، اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنا ہے۔ اور پھر شیطان کے جھوٹے وعدے، ٹھیک ہے؟ شیطان جھوٹے وعدے بھی، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، غریب ہو جاؤ گے، اس کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وعدہ کہتے ہیں، اس کا وہ یہ ایسی امیدیں دلاتا ہے، باتوں میں آ جاتے ہیں، کیوں آتے ہیں ہم باتوں میں؟ انسان ضعیف ہے تو شیطان کی چالیں بھی ضعیف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے شیطان ہمیں اوور پاور کر جائے، اللہ نے انسان کو ذکر جیسا ہتھیار دیا ہے، دعا جیسا ہتھیار دیا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ 127 to 136 جو سیکشن ہے that talks about again the traits of Islamic society، اس میں ڈوز کیا بتائے گئے ہیں؟ اصلاح بین زوجین کے درمیان، پارٹنرز کے درمیان، اسپاؤسز کے درمیان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلح بہتر ہے، الصلح خیر، صلح بہتر ہے، صلح کر کے رہو، اور اگر صلح کر کے رہ رہے ہو تو احسان کے ساتھ رہو۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینیشن میں نے پہلے بھی بتائی تھی، ایکسیلنس کسے کہتے ہیں حقوق العباد میں؟ کہ اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کیا جائے، سمجھ آئی؟
برا کرنے والے کے ساتھ اچھا کرنا یہ احسان ہے. یہ نہیں کہ نیکی کے بدلے نیکی کرنا. نیکی کے بدلے نیکی کرنا از عام نیکی. جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی اچھائی کرنا وہ اصل میں احسان ہے. پھر تقوی کا خیال کرنا، تقوی کا ذکر آتا ہے بار بار، خصوصاً جہاں پہ زوجین کے اعتبار سے تقوی کا ذکر تھا. پھر وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ. یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا، کہ اگر پھر بھی ان میں ڈیورس ہو جاتی ہے نا، جدائی ہو جاتی، سیپریشن ہو جاتی، پھر بھی یغن اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، ٹھیک ہے. پھر بھی اگر نہیں کر سکے صلح، الٹیمیٹلی نہ کر سکے تو پریشان مت ہو. وکان اللہ واسعا حکیمہ، اللہ وسعت والا ہے اور اللہ کی حکمت میں یہی تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہوئیے، اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ تعالیٰ غنی کر دیں گے. اور عدل کا حکم ہے یہاں پر، اور ایمان مفصل، یا دوبارہ سے ایمان کو ایکسپلین کیا گیا ہے. جیسے کہ ایمان ہم نے پڑھا تھا نا، آمن الرسول والی آیت سورۃ البقرہ کی آخری 285 86 میں ہم نے پڑھا تھا. سیم ایسے یہاں پہ ایمان مفصل بیان کیا گیا. ایمان سوسائٹی میں مسلمان ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے، اس کی ریپیٹیشن ہے، ریمائنڈر ہے فراس. پھر اس کا ریوارڈ ہے مغفرت. اور آیت نمبر 135 میں اگین ہمیں ہمارا مقصد بتایا جا رہا ہے. یا ایھا الناس کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. لوگوں نے کیا بننا ہے؟ قائم کرنے والے عدل کے ساتھ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے. یعنی دنیا میں عدل کا سسٹم قائم کرنا ہے. وہ عدل کا سسٹم کون سا ہے؟ وہ اللہ کا دین ہے. تو یہ پوری اسلامک سوسائٹی کیا ہے؟ یہ وہی سوسائٹی ہے جس میں اللہ کے دین کو ہم نے ایز اے نظام، ایز اے سسٹم قائم کیا ہوا ہے. اور وہ بیسڈ کس پہ؟ عدل پر بیسڈ ہے. تو کبھی انشاءاللہ دین کی پوری ڈیٹیل ہم پڑھیں گے. اب وہی بات ہے کہ ان میں سے ایک ایک ٹاپک لیں تو اس پہ گھنٹے پہ بات ہو سکتی ہے. تو پورا جو دین ہے نا اللہ کا، وہ ہے ہی سسٹمیٹکلی آرگنائزڈ وے میں چلنے والا، جسٹس بیسڈ. اس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ قائم کرنے کی. یہ ہماری ذمہ داری ہمیں بتائی جا رہی ہے دوبارہ. پھر سیکنڈ لاسٹ سیکشن جو ہے 137 to 161 ہم جاتے ہیں. نیگیٹیوز یہاں پر بتائے گئے ہیں زیادہ. نماز کو سستی سے پڑھنا، منافقین کا جو ٹریٹ تھا، نفاق منافقت ہونا، کافر جو گرین میں جو لکھا ہے وہ پڑھ رہی ہوں، کافروں کو دوست بنانا. اولیاء کیا ہوتا ہے؟ ایسا دوست بنانا کہ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جانا، ٹھیک ہے. استہزاء، مذاق اڑانا، اللہ کی آیات کا نعوذ باللہ احکامات کا مذاق بنانا، اڑانا. آمنو ثم کفروا ثم آمنو، کبھی ایمان لے آنا، کبھی کفر کرنا، کبھی ایمان لے آنا. اس کا مطلب ہے کبھی نماز پڑھی، کبھی نہیں نماز پڑھی، کبھی پڑھی. ایسے کام کرتے ہیں منافق. تو ہمارا کیا لیول ہے نا، یہ گیس کرنا مشکل نہیں رہا. بس قرآن پڑھنے کی دیر ہے. تو اپنا ایمان کو نا مضبوط کرنے، قرآن پڑھیں، ایمان اوپر جائے گا. ٹھیک ہے. ایمان کو بڑھائیں قرآن پڑھ کے اور حدیث پڑھ کر. اور سیرت بھی جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایمان، یقین کریں ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، مزہ آ جاتا ہے. تو تو یہ حال ہے ہمارا. کبھی ایمان والے کام کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کفر والے کام شروع کر دیتے ہیں، نافرمانی والے کام شروع کر دیتے ہیں. پھر آیت 161 میں اگین دا مینشن آف ربا از دیئر. انٹرسٹ نہیں لینا کبیرہ گناہوں میں سے. سورۃ البقرہ میں ربا کا ذکر تھا، سورہ آل عمران میں ربا کا ذکر تھا، سورۃ النساء میں ربا کا ذکر ہے. سورہ آل عمران اور نساء میں ایک ایک آیت میں تھا، ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ میں زیادہ آیتیں تھی، 5 6 آیتیں تھی. اس کے بعد ربا کا ذکر کہاں آئے گا؟ سورہ روم میں آئے گا. سورۃ الروم اینڈ میں جا کے آئے گی، 20s میں جا کے آئے گی. تو یہ ربا کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اس کے بعد یہاں پر ڈوز میں دیکھیے جو ریڈ میں مینشنڈ ہے، اخلاص ہونا چاہیے بالایمان. یعنی نیت میں ریاکاری، فتور، کوئی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے لیے کرنا ہے سب کچھ. واعتصموا باللہ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. توبہ کی اہمیت شروع میں بھی ہم نے پڑھ لی. اصلاح، صلح کے ساتھ رہنا ہے. توکل علی اللہ، ٹھیک ہے. اصلاح ذات البین. پھر حضرت مریم اینڈ عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سٹوری ٹچ کرتے ہیں. جیسے جیوز کا تھوڑا سا ذکر تھا نا، حضرت عیسیٰ کا بھی تھوڑا سا یہاں پر ذکر ہے. میجرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کا ذکر ہے اور منافقین کا ذکر ہے اور سوسائٹی کے ٹریٹس کا ذکر ہے. وہ ٹریٹس بھی ظاہر انسانوں میں ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں حضرت مریم پر انہوں نے نعوذ باللہ بہتان لگایا، قولا من الزور، جھوٹی بات کی تھی. تو یہ یہاں پر پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سٹیٹس بھی بتا دیا جاتا ہے. یہاں پہ 171 دیکھیے، گرینز میں دیکھیے 171 میں، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ مت کہو کہ ثلاثہ ہے، 3 ہے، ٹرینیٹی ہے. ٹرینیٹی کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا، دیٹ از رانگ. تو یہاں پہ حضرت مریم اینڈ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سٹوری تھوڑی سی آگے چلتی ہے 3 4 آیات میں. پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے جہاں پر میں نے 139 لکھا ہے،
अयब्तगून इंदहुमुल इज्जा, क्या तुम इनके पास इज्जत तलाश करते हो? फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि, बेशक इज्जत का है अल्लाह के पास है। मतलब इज्जत अल्लाह से के पास से तलाश करो, इज्जत देने वाला अल्लाह है और जिल्लत और इज्जत अल्लाह के हाथ में। लोग नहीं आपको इज्जत दे सकते, इसलिए लोगों से डरना, लोगों की वजह से काम करना, लोगों की तारीफें करना, लोगों को याद रखना, हर वक्त लोगों में ही लगे रहना, इसको भूल जाएं, इसको छोड़ दें, अल्लाह की फिक्र करें। ठीक है, जो अल्लाह की फिक्र में लग जाता है, जो अल्लाह के कामों में लग जाता है, अल्लाह उसके कामों में लग जाता है। ठीक है, जो अल्लाह के काम सवारने में लग जाता है, अल्लाह उसकी दुनिया भी सवार देता है, आखिरत भी सवार देता है। ये हदीस है बाकायदा। फिर भी हम कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं है, नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, अल्लाह को टाइम नहीं देते और हम दुनिया के कामों में लगे हुए होते हैं। जैसे दुनिया हमने सँवारनी है, हालाँकि दुनिया भी अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त भी अल्लाह के हाथ में। 145 देखिए, इन्नल मुनाफिकीन फ़ी दर्किल अस्फली मिनन नार। ये जो मुनाफिकीन का बार-बार ज़िक्र आया ना, इनका यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जहन्नम के निचले तरीन दर्जे में होंगे, ठीक है? और ये आयत सिर्फ यहीं पर ही मेंशन्ड है, सिर्फ इस सूरत में ये मेंशन्ड है, इनका ये दर्जा जो यहाँ पर बाकायदा जहन्नम का बताया जा रहा है। फिर 147 आयत वेरी इंपॉर्टेंट आया, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा, अल्लाह ताला को बिस्सूई, अल्लाह को क्या नहीं पसंद? ऊंची आवाज बुराई की, अल्लाह को बुराई करना नहीं पसंद, जैसे गीबत करना, बुरी बात कोई भी करना, झूठ बोलना, गाली देना, बेहयाई की बातें करना, डर्टी जोक्स करना, कोई भी बुरी बात अल्लाह को नहीं पसंद, मिनल कौली, बातों में से, इल्ला मने ज़ुल्म, सिवाय उसके जिस पे ज़ुल्म किया गया है। ये आयत इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि जब हमें पता चलता है ना कि हम कहते हैं कि अच्छा अल्लाह को पसंद नहीं है मैं कोई बुरी बात करूँ, हम अच्छे लोग ज़ुल्म भी बर्दाश्त करने लग जाते हैं। हमें कोई मार रहा है, हमें कोई गालियाँ दे रहा है, हमें कोई बुली कर रहा है मुसलसल, हम वो भी बर्दाश्त किए जा रहे हैं, बता ही नहीं रहे। अम्मा-अब्बा को नहीं बता रहे, बड़ों को नहीं बता रहे, या जो भी हमारी हेल्प कर सकता है, सिचुएशन को हमारे लिए चेंज कर सकता है, हम बताते नहीं, हम इस सब्र के लेवल पे पहुँचे हुए होते हैं। हालाँकि अल्लाह ताला कह रहे हैं इल्ला मन ज़ुलिम, सिवाय उसके जिस पे ज़ुल्म किया जा रहा है ना, वो बोले, वो बताए, वो आवाज़ बुलंद करे, उस ज़ुल्म को ख़त्म करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि ज़ालिम की भी मदद करो, मज़लूम की भी मदद करो। मज़लूम की मदद करो, उसके ऊपर ज़ुल्म ख़त्म करके, ज़ालिम की मदद करो, उसका ज़ुल्म रोक के। तो कैसे रोकेंगे जब तक पता नहीं चलेगा? तो मज़लूम को बोलना पड़ेगा। ये सब्र की डेफ़िनेशन को सही से समझें और ज़ुल्म पे सब्र करके बिला वजह सब्र को बदनाम ना करें। अल्लाह ने खुद कहा है कि ज़ुल्म को रोको, ठीक है? ज़ुल्म के बारे में बोलो, ज़ुल्म को रोको। ये फर्स्ट आयत है ना अगले पारे की, 147 आयत है, इसको समझें। अब आगे देखिए 162 टू 176 हमारा लास्ट सेक्शन, इसके बाद लास्ट स्लाइड है हमारी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। उससे हम सूरत का एंड जो है और सूरत की जो बिगिनिंग है उसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये आपने समझ के जाना है। इसको देखिए यहाँ पर दोबारा 162 टू 176 में ट्रेट्स ऑफ इस्लामिक सोसाइटी दोबारा क्या बताया जा रहा है? डूज़ में बताया जा रहा है अर्रासिखूना फिल इल्म, इल्म में पुख्ता लोग, इल्म की इम्पोर्टेंस पता चल रही है। इल्म हासिल करने वाले लोग होते हैं जो सोसाइटी में अच्छे लोग होते हैं। अर्रासिखूना फिल इल्म का ज़िक्र हमने कहाँ पढ़ा था? सूरह आल इमरान के स्टार्ट में पढ़ा था। उन्हीं को अल्लाह ताला ने उलुल अलबाब भी कहा था, उलुल अबसार भी कहा था, उलुल इल्म भी कहा था। इन्हीं लोगों को सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने उलुल अलबाब भी कहा है, ठीक है? तो अर्रासिखूना फिल इल्म यहाँ पे सूरतुन निसा में दोबारा अल्लाह ताला इनको कह रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं मदनी सूरतों में थीम्स रिपीट होती हैं, वर्ड्स रिपीट होते हैं। ईमान पे अमल करने की बातें हो रही हैं, ठीक है? मक्की सूरतों में ईमान मज़बूत करने की बातें थी, अकीदे पे बात है, तौहीद पे, रसूलों पर ईमान, ईमान की शाखें उन पे बात है। मदनी सूरतें अभी आपने मेरे साथ पढ़ी है ना, अल-बकरा, आले इमरान और ये अन-निसा, आगे माइदा कल हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। इनमें क्या है, उस ईमान को अब अमल में कैसे ट्रांसलेट करना है, अब इम्प्लीमेंटेशन कै सॉरी। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ठीक है? इसको पढ़ना है। तो जो इल्म वाले लोग होते हैं 162 आयत में अल्लाह ताला कहते हैं वो मोमिनीन है, वो मुकीमीन अस्सलाती हैं, नमाज़ कायम करने वाले, वो मुअतून अज़्ज़काती हैं, ज़कात देने वाले और इनके लिए अजरन अज़ीम है, बड़ा अजर है। वो अजर क्या है? रहमत है, अल्लाह की फ़ज़ल है, सिरात मुस्तकीम है, ठीक? और डोंट्स में देखिए जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं कि तफ़रीक बे-रसूल नहीं करना, ये ईमान का हमारा हिस्सा है। हमने ये पिछली दोनों सूरतों में पढ़ा था। रसूलों के दरमियान तफ़रीक नहीं कर सकते और जहाँ आयत 163 में अल्लाह ताला ने
کچھ باقی رسولوں کا بھی ذکر کیا، یہاں پر بہت سارے رسولوں کا نام آتا ہے، اور شروع میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 2 دفعہ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنا لیا، خلیل اللہ ہے وہ، یہ ذکر بھی اس صورت میں ہے۔ پھر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو زبور دی، یہ بھی اس صورت میں ہے، اور یہ آیت ریپیٹ ہوتی ہے۔ یہ آیت نہیں، یہ اتنا سا پورشن آف دس 163 آیت وہ ریپیٹ ہوتا ہے سورہ انبیاء میں، اور یہاں پہ اس صورت میں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ آگے 171 آیت میں پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کی، اہل کتاب کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، غلوف کر دیا دین میں، یعنی ایگزیجریشن کر دی، بڑھا دیا، اور کیا کیا، ثلاثہ ٹرینیٹی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر دیا۔ عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو جو اللہ کے رسول تھے انہیں بڑھا کے نعوذ باللہ خدا کا ہی درجہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا، ایسا مت کہو۔ اور پھر 172 میں اللہ تعالیٰ استکبار کی، ایروگنس کی بات کر رہے ہیں، کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، انسان کے لیے تکبر نہیں ہے، تو تکبر مت کیجیے۔ اور نیچے دیکھیے 165 لا حجت بعد الرسل، جو رسول جب آ گئے نا اس کے بعد ہمارے پاس یہ حجت نہیں رہتی، بہانہ نہیں رہتا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا فجر پڑھنی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا پردہ کرنا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا روزے بھی رکھنے ہیں، یعنی کوئی بھی حجت نہیں رہ جاتی۔ اچھا، اگنورنس کی بیسس پر جس کے پاس فرض کریں نہیں اس کو پتہ ہی نہیں تھا اور وہ کام کرتا رہا، تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تمہارے پاس علم کے اتنے ایوینیوز تھے، تم روز درس لے سکتی تھی، تمہارے پاس ٹیچر تھی، تم بعد میں سوال پوچھ سکتی تھی، اب تو یوٹیوب پہ اتنی جگہ سے آپ گائیڈنس لے سکتے تھے، آپ کے پاس انسٹیٹیوٹس اتنے ہیں، وہاں سے آپ سیکھ سکتے تھے، کیوں نہیں سیکھا؟ یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ اگنورنس جو ہے وہ ہمارا بہانہ چلنے والا نہیں ہے قیامت کے دن، تو کوئی حجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول آ گئے، اس کے بعد حجت بہانے کوئی نہیں چلنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان سارے جو یہاں پہ ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے گئے ہیں صورت میں، عمل کرنا ہے ان کے اوپر۔ 174 آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے میں دوبارہ بات کرتے ہیں، بیچ میں تھا نا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، 75 آیت تھی نا شاید، تو 174 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ قرآن کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ برہان ہے اور نور ہے، نور روشنی ہے۔ روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمیں راستہ دکھا دے، ہمیں پتہ چل جائے کہاں جانا ہے، روشنی نہ ہو تو ہمیں روڈ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو قرآن برہان بھی ہے، اور برہان ہوتا ہے جو کلیئر کر دیتا ہے نا سارا کچھ، اور نور بھی ہے، تو اس کی روشنی میں چلیں، اس سے گائیڈنس لیجئے، کیوں نہیں لے رہے؟ 175 آیت میں دوبارہ ایمان باللہ کی بات ہو رہی ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا مطلب اللہ کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرنا، اور وہ ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں۔ 171 آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے آپ کا وکیل، اللہ کارساز کافی ہے، اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے، لوگوں کی فکر کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اب جب ہم نیک عمل شروع کرتے ہیں اور برائیاں چھوڑنے لگتے ہیں تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں نا کہ کیا ہے یار، چلو نا مووی دیکھنے چلیں وغیرہ وغیرہ۔ اب باقی ایگزامپلز آپ خود سیٹ کر لیا کریں، میں ایک آدھی ایگزامپل ہی دے سکتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں کافی ہوں نا مددگار، کارساز، ساتھ رہنے والا، ساتھ دینے والا، تو میری فکر کرو، ٹھیک ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خیال کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے محبت کرو۔ یہ سارا کچھ ہم نے ان تینوں صورتوں میں پڑھا۔ آگے 176 جو آیت ہے نا اس صورت کی لاسٹ آیت، اس میں کلالہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس صورت میں وراثت کی بات تھی نا، شروع میں وراثت کی آیات تھی، وہاں بھی کلالہ کی وراثت کی بات تھی، اینڈ میں دوبارہ وراثت پہ اینڈ ہو رہا ہے۔ بیچ میں اب ایمان دیکھیں، اینڈ میں ایمان کی باتیں ہو رہی تھی 170 میں، ایمان کی، قرآن کی، اب یہیں پہ اگر اینڈ ہوتا یا اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے کہ صبر کرو، تقوی اختیار کرو، وہاں پہ اینڈ ہوتا، تو ایسی اینڈنگز تو ہم نے دیکھی ہیں۔ سورۃ البقرہ کی اینڈنگ ایمان پہ ہو رہی ہے، سورہ فاتحہ کی اینڈنگ دعا پہ ہو رہی ہے، سورہ آل عمران کی اینڈنگ جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس پہ ہو رہی ہے۔ اس طرح کی اینڈنگز تو بڑی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے۔ یہاں پہ فقہ کی رولنگ پہ اینڈنگ ہو رہی ہے، وراثت کے حکم پہ اینڈنگ ہو رہی ہے، تو یہ بڑی اسٹانشنگ عجیب بات تھی میرے لیے بھی، میں نے اس پہ بڑا سوچا اور بڑی دیر میں سوچتی رہی کہ یا اللہ ایسا کیوں ہے۔ تو پہلے میں آپ کو کلالہ بتا دوں ہوتا کون ہے۔ کلالہ نا اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ والدین ہوتے ہیں نہ بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے والدین فوت ہو گئے اور اللہ نے اسے اولاد ہی نہیں دی، شادی ہوئی تھی اس کی، تو اب اس کے بچے بھی نہیں ہیں، والدین بھی نہیں ہیں، تو اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہ اصل میں رولنگ یہاں پر آتی ہے۔ اب میں اتنی دیر سوچتی رہی یا اللہ فقہ کی رولنگ پہ صورتیں کتنی کم اینڈ ہوتی ہیں، تو یہ یہاں پر اس طرح کیوں اس کی اینڈنگ ہے نا، ایسے ہی احکام پر یا ایمان پہ یا دعا پہ اینڈنگ کیوں نہیں ہے سورت کی؟ تو یہ میرے ذہن میں نا یہ بات آئی کہ پہلی آیت میں اگر ہم دیکھیں سورۃ النساء کی، کچن میں کھڑی میں سوچ رہی کھانا بناتے ہوئے نا اتنی دیر سوچتی رہی، میرے ذہن میں کوئی سوال پھنس جائے نا بس
پھر نکلتا نہیں ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں آئی، یہ حکمت میرے ذہن میں آئی کہ پہلی آیت میں دیکھیں نفس واحدہ کی بات ہوئی تھی، ایک انسان، اس ایک انسان سے اللہ نے اس کی بیوی بنائی، اور رجال و نساء، مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ پھر 176 میں اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک ہی رہ گیا، اکیلا رہ گیا، نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کے بچے ہیں، اور وراثت اس کی ہوتی ہے جو مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، کلالہ یعنی مر گیا یہ شخص، اب اس کی وراثت کیسے ڈیوائڈ کی جائے، یہ سوال ہے، یہاں پر اس سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بیچارہ اکیلا رہ گیا، نہ والدین ہیں نہ بچے ہیں، قبر میں اکیلا جا رہا ہے۔ ایک انسان سے کہانی شروع ہوئی تھی اس سورت کی، نفس واحدہ، اس سے اللہ نے پورا معاشرہ کھڑا کر دیا اس صورت کے اندر، پورے معاشرے کے ٹریٹس ہمیں ایکسپلین کر دیے، اور اینڈ میں جا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر قبر میں ہی جانا ہے، قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے رہ جاؤ گے، جیسے یہ کلالہ بیچارہ اکیلا ہوتا ہے۔ اور جتنی بھی سوسائٹیز انسان ڈیولپ کر کے دے، کمیونٹیز ڈیولپ کر لیں، اب اس آیت سے دیکھیں فقہی رولنگ تو لیتے ہیں وراثت کی، لیکن یہ حکمت بھی سمجھنے کی بات ہے نا، کہ جتنی بھی سوسائٹیز کمیونٹیز ڈیولپ کر لیں، لیکن انسان اکیلا دنیا میں آتا ہے اور الٹیمیٹلی اکیلا ہی چلا جاتا ہے۔ ٹو ہم وی belong اینڈ ٹو ہم وی shall ریٹرن، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔